अस्सलामुअलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। और हमारी नॉवेल का आज हम पार्ट 11 रीड करेंगे। इसे लॉन्ग रीड करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवेल अच्छी लग रही होगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं वेकेशन पर जाने से पहले इस नॉवेल को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाई तो वेकेशन से आने के बाद सबसे पहले इस नॉवेल को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद ही दूसरी कोई नॉवेल रीड करूँगी इंशाल्लाह। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। आयशा, हम रुक नहीं सकते, आज फंक्शन में जाना ज़रूरी है क्या? सनम झिझकते हुए बोली। नो, अच्छा लगेगा कि हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं स्पेशली इस फंक्शन के लिए, और वही स्किप कर दे? आयशा ने उसके हाथ में आज के फंक्शन का ड्रेस थमाते हुए कहा। सनम मुंह बनाती कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो अब तक कल रात के वाक़े के ज़ेर असर थी और मुकम्मल खौफ के हिसार में थी, इसलिए आयशा सुबह से उसके साथ लगी हुई थी और ये मुसलसल उसकी ब्रेन वॉशिंग का ही असर था कि वो अब जाकर ज़रा नॉर्मल हुई थी, मगर अब भी बाहर जाने के नाम से झिझक रही थी। वो दोनों आज सुबह ही ग्रेनी और आरफा को अपना ढेर सारा ख्याल रखने की हिदायत देकर आयशा की नानी के यहाँ रूहा और उस्मान के साथ आ चुकी थी, जहाँ आयशा और सनम को हाथों हाथ लिया गया था। आखिर को आयशा अब सैयद मुराद की बेटी थी, जिसे 9 साल पहले ही ज़ोहैब मुराद यहाँ से लेकर जा चुके थे। अब वो कनाडा में एक शानदार ज़िंदगी गुजार रही थी और उसके सरपरस्त उसके सगे चचा ज़ोहैब मुराद थे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान भी ज़ोहैब साहब ने आयशा को कभी उन लोगों से मिलने नहीं दिया था। एक दो बार उसकी ममानियों ने डिटो की तरह उनके यहाँ जाकर आयशा से मिलने की डिमांड भी की थी, मगर आयशा ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। 7 साल वो पाकिस्तान रह कर गई थी, मगर इस दौरान उसने अपनी ननिहाल वालों से किसी किस्म का राब्ता नहीं रखा था सिवाय नबीला के, क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं थे। अब भी नबीला की शादी सिर्फ उसके पाकिस्तान आने का बहाना बनी थी। यहाँ वो हालिब शाह की वजह से आई थी ताकि सफ़ीन के मुजरिम को वो उसके किए की सज़ा दे सके। उसके मामू ममानी आयशा के इस रूप को देखकर दंग रह गए थे। अब वो बचपन वाली डरी सहमी आयशा मुराद नहीं रही थी, जब जिसे दिल चाहे मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया जाता था। अब वो मुकाबिल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली कॉन्फिडेंट आयशा मुराद थी, जिससे बात करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। उसको मनहूस का तमगा देने वाले उसके मामू और ममानियाँ सुबह से उसके आगे पीछे घूम रहे थे। आशिया जानती थी कि ये सब उसका नहीं, उसके पैसे का कमाल था। इज्जत उसकी नहीं, उसके पैसे की थी। सब कुछ समझते हुए भी मसलियतन खामोश थी। ना तो उसने ममानियों को उनके इस नारवा सलूक के लिए जताया था जो 9 साल पहले तक वो उसके साथ रवा रखे हुए थे, और ना ही मामुओं को उनकी पुरानी नफ़रत याद दिलाई थी। ऐसा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि वो यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं आई थी, से नॉर्मल से सबसे मिल रही थी। आज के फंक्शन के लिए स्पेशली बड़ी ममानी उसके और सनम के लिए कुछ देर पहले कपड़े भी लेकर आई थी और पुरजोर असरार पर उन ड्रेसेस को पहनने के लिए कहा था, मगर आयशा ने उनसे बड़े कायदे से माजूरत कर ली थी, जबकि वो बिना बुरा मनाए उन्हें जल्दी से तैयार होने की हिदायत देती चली गई। फिर ऐसे में उसका और सनम का ये फंक्शन अटेंड ना करना एक लंबी बहस का मौजू बन जाता। वो और सनम चेंज कर चुकी थी। ब्यूटिशियन को आयशा ने कॉल करके इस घर का एड्रेस दे दिया था, इसलिए वो भी तयशुदा टाइम से पहुंच चुकी थी। रूहा और उस्मान भी अपने अपने रूम्स में तैयार हो रहे थे। फंक्शन घर के पास ही एक बड़े से हॉल में अरेंज किया गया था। कंबाइंड फंक्शन था, इसलिए मेहमानों की तादाद भी ज़्यादा थी। ड्रेस के हिसाब से ब्यूटिशियन ने सनम के लंबे खूबसूरत सिल्की बालों को आगे से साइड मांग के साथ खूबसूरत सा स्टाइल देकर हाफ बालों को दोनों तरफ से पिनों से सेट करके बाकी पीछे के बाल खुले छोड़ दिए थे। साथ लाइट सा पार्टी मेकअप रिच मरून लिपस्टिक के टच के साथ मुकम्मल था। कानों में ईयरिंग्स और हाथों में ताज़ा गुलाब के कंगन पहने सनम आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आयशा ने आगे बढ़कर बेसाख्ता उसे साथ लगाकर प्यार किया था और दिल ही दिल में उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ करने लगी थी। सनम अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार ऐसे तैयार हुई थी, वरना कनाडा में तो तैयारी के नाम पर बस एक पिंक लिप ग्लोज ही लगाकर वो खुद को ओके कर दिया करती थी। आयशा भी आज वाइट फ्रॉक में कोई मोमी गुड़ियाँ ही लग रही थी। उसने भी अपने लंबे खूबसूरत बालों को खोल कर रोल करवा लिया था। बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, जो लंबी और छोटी लेयर्स में कटे थे। छोटी लेयर्स जो उसके
सर से कंधों तक सीधी थी और कंधों से रोल होती नीचे जा रही थी। उन लेयर्स को ब्यूटिशियन ने दोनों साइड से कंधों पर आगे करके डाल दिया था। ये लेयर्स उसके सीने से भी नीचे तक जा रही थी। बाकी बचे लंबे बालों को पीछे कमर पर आबशार की मानिंद खुला छोड़ दिया था। कानों में सफ़ेद मोतिये के फूलों के बाले पहने थे, जिसमें नीचे की तरफ नन्ही सी गुलाब की कली लटक रही थी। हाथों में मोतिया और गुलाब के कंगन थे। वाइट ड्रेस पर लाइट पिंक कलर के पार्टी मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक का टच था। उसकी तैयारी भी मुकम्मल थी। वो दोनों जितनी खूबसूरत लग रही थी, वहीं उनके ड्रेसेस आज के फंक्शन के हिसाब से कलर वाइज काफ़ी डिफरेंट थे। खुद ब्यूटिशियन ने दोनों बहनों को तैयार होने के बाद बेहद सराहा था। वो दोनों तैयार होकर रूहा के रूम में पहुंची। जब रूहा उन्हें देखकर ठिठक गई थी। माशाल्लाह, मेरा दोनों बेटियां इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हुरों के जैसा। खुदा बुरी नज़र से बचाएं। रुक जाओ आयशा सनम, इधर बैठो। हम तुम पर दुआ पढ़ कर दम कर दे, कहीं कोई जिन मेरा खूबसूरत बेटियों पर आशिक ना हो जाए। रूहा झट से उन दोनों को पकड़कर अपने पास बिठाते हुए दुआ पढ़ने लगी। अंदर आता उस्मान सामने बैठी सनम और आयशा को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। वो जानता था जितनी खूबसूरत वो दोनों इस वक्त लग रही थी, उसकी अम्मजान ज़रूर उन दोनों पर नज़र बद की दुआ पढ़कर दम कर रही होगी। सनम को देखते उसे बेसाख्ता सफ़ीन याद आई। कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए। उसकी शरारती आंखों में फैली वो खूबसूरत चमक जो उस्मान को मेस्मराइज कर देती थी, मगर इतने दिन से उसकी आंखों की वो मखसूस चमक न जाने कहाँ खो गई थी। उस्मान बेतरह अब उस शरारती सी सफ़ीन को मिस करने लगा था। उस्मान को गेट पर खामोशी से खड़ा देखकर सनम ने आवाज़ देकर उसे अंदर बुलाया था, जिस पर वो सर झटकते हुए अंदर चलाया था। अमजान, सनम, आयशा चले, वो इन सब से बोला था। हाँ हाँ चलो। उस्मान सबको लेकर बाहर पोर्टिको में अपनी कार के पास आया था कि तभी आयशा का कज़िन वहाँ अपने दोस्तों के साथ चला आया। ये आयशा के बड़े मामू का वही बेटा था जिसने बचपन में आयशा के साथ दस्त दराजी की थी। सुबह से वो घर में नजर नहीं आया था, मगर अब अचानक न जाने कहाँ से चला आया, और वो आज भी बचपन की ही तरह बदनीयत था। आयशा को देखकर उसकी आंखों में वही गलाजत उतर आई थी। लबों पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयशा? मुझे भूल गई, मैं नैमान तुम्हारा कज़िन। सॉरी, वो मैं शादी की वजह से ज़रा बिजी था, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे तुम्हारे साथ मौजूद ये परी पैकर सोहेब अंकल की बेटी है ना? वो आयशा के साथ खड़ी सनम को देखकर खबासत से बोला, जो उसे नागवार नज़रों से देख रही थी। इस दौरान उसने रूहा और उस्मान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि अपनी माँ की ज़ुबानी वो जान चुका था कि आयशा अपनी चचाजाद के अलावा एक बूढ़ी अरबी औरत और उनके जवान 25-26 साल भांजे के साथ पाकिस्तान आई है, जो उनके घर में काम करते हैं। सनम को देखते ही वो समझ गया कि आयशा की कज़िन है, जबकि रूहा और उस्मान को भी वो माँ के बताए हुलिये से अच्छी तरह पहचान चुका था, इसलिए उसने रूहा और उस्मान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ नैमान भाई, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं। आप आज भी वैसे ही छिछोरे, वाहियात और बदतमीज़ टाइप के हैं जैसे बचपन में हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बदले। और ये परी पैकर नहीं, आपकी दूसरी छोटी बहन है सनम, और बड़े भाई बहनों को ऐसे घटिया नामों से नहीं बुलाते। ये हमारी रूहा है, हम हाला ममा की बड़ी बहन, और ये उनके बेटे हैं, मेरे कज़िन और हमारे भाई। आयशा ने लगे हाथ रूहा और उस्मान का तारुफ देकर उनकी अहमियत भी वाज़ेह कर दी, साथ ही नैमान को आंखों ही आंखों में खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे डाली, जबकि लबों पर काटदार मुस्कुराहट सजा रखी थी। नैमान और उसके दोस्त इस जवाबी बात पर गड़बड़ा कर रह गए थे। अच्छा ठीक है, और तुम हॉल में जा रही हो, एड्रेस पता है तुम्हें? चलो हम लोग वहीं जा रहे हैं, तुम्हें और सनम को छोड़ देंगे। उसने सरतापा आयशा और सनम को गहरी नज़रों से देखते कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर नैमान, मैं अभी हॉल से ही आ रहा हूँ दुल्हन और उनकी अम्मी को छोड़कर, इसलिए अपनी बहनों को मैं ले जाऊँगा, आप जहमत ना करें। उस्मान ने टका सा जवाब देकर सनम और आयशा को अंदर बैठने का इशारा किया। वो नैमान को एक नज़र देखते ही पहचान चुका था कि किस टाइप का बंदा है। आयशा जहरीली नज़रों से नैमान को देखती कार के अंदर बैठ गई। सनम और रूहा भी दूसरी तरफ का गेट खोल कर बैठ चुकी थी, जबकि नैमान ठिठाई का आला तरीन मुजाहरा करते हुए दांतों की नुमाइश करता अपनी उन्हीं बेबाक नज़रों से आयशा और सनम को देख रहा था। अपनी साइड का शीशा चढ़ाते हुए आयशा उस्मान को गाड़ी आगे बढ़ाने का कहने लगी थी। ट्रेडमिल पर भागते हुए उसके कदम बतदरीज बढ़ते हुए स्पीड के साथ साथ तेज़ होते जा रहे थे। बाकी चारों परेशान कुन नज़रों से उसको काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे, जो कल के जख्मों की परवाह किए बिना पिछले 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था और अब पूरे 15 मिनट से दीवाना वार बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। हालिद बस कर, अब तेरे जख्म गहरे हो गए हैं यार, पसीना जख्मों पर लगेगा तो जलन होगी। उसके पास साइकिलिंग करते रूहान ने झटके से उस ट्रेडमिल को पावर ऑफ किया था। जब हालिद ने घूर कर उसे देखा, घूरना बंद कर और इधर चल बैठ,
بہت ہو گئی ایکسرسائز۔ روحان اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی بینچ پر عادی اور فہیم کانوں پر ہینڈ فری لگائے فون پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ حالب کے آتے ہوئے ہینڈ فری اتار کر فون سائڈ پر رکھ چکے تھے۔ پیچھے ہی رکیم کندھوں پر ہیوی ویٹ رکھے لفٹنگ مشین پر ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا۔ وہ بھی ایک سیٹ کمپلیٹ کر کے وہی حالب اور روحان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حالب تو نے پرانے زخموں پر بینڈیج نہ کر کے پہلے انہیں بگاڑ لیا، اور اب یہ کل کے زخم بھی ابھی تازہ ہے، انہیں بھی بے احتیاطی سے خراب کر لے گا۔ روحان نے حالب کو پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، مجھے خاصی ڈھٹ جان ہوں۔ حالب لاپرواہی سے بولتا پانی پینے لگا تھا۔ تو نے صفین کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا حالب، اور افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تو جب اس سے نکاح کر چکا تھا تو اس کو مارنے پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ریپ، کتنا گھٹیا ورڈ یوز کیا گیا ہے تیرے اس وحشیانہ سلوک کے لیے، عادی نے سنجیدہ لہجے میں حالب سے کہا۔ بکواس بند کر، دوبارہ سے لفظ اپنی زبان سے مت لانا، بیوی ہے وہ میری، ناجائز رشتہ قائم نہیں کیا ہے میں نے اس سے، مانتا ہوں میری غلطی ہے کہ غصے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور آج تک اس کی سزا خود کو دے رہا ہوں، مگر مجھے غصہ صفین اور سنان کو ایک ساتھ دیکھنے پر تھا۔ میرے نکاح میں رہ کر اسے کوئی انجان شخص چھوئے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے صفین کو اس کی مرضی کے بنا حاصل کیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہیں۔ عزت ہے وہ میری، پامال نہیں کیا میں نے اسے، اس سارے عمل میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی، مگر ہے تو وہ میری بیوی ہی نا، اسے جلد یا بدیر میری زندگی میں میری بن کر آنا ہی تھا، اس لیے اس کے اور میرے رشتے کو آئندہ اس لفظ کی کالی مت دینا۔ حالب برہم ہو کر غصے سے بولا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سب گھر والے کہہ رہے، بڑے پاپا، بڑی ماما، بھائی، سب لوگ تیرے بنائے اس زبردستی کے تعلق کو اسی لفظ کی کالی دے رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ تو کر چکا ہے نا، وہ مراد اینڈ فیملی کے لیے میاں بیوی کے حقوق و فرائض سے بہت پرے کی چیز ہے میرے بھائی، اور جس آزاد معاشرے میں وہ لوگ رہتے ہیں نا، وہاں ایسا وحشیانہ سلوک ریپ کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے، اس لیے عائشہ نے تیرے عمل کو انہی الفاظ میں بیان کیا۔ عادی نے حالب کو سچ کا آئینہ دکھایا تھا، جس پر وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا اور غصے سے بند ہاتھوں کی مٹھی اپنے ماتھے پر مارنے لگا، جبکہ رقیم، روحان اور فہیم خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عائشہ نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے اس پوری بات کو غلط رخ سے سب کے سامنے پیش کر کے حالب کو سب کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ بڑے پاپا تو اب کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حالب، تجھے کینیڈا سے یہاں آتے ہی ان سے بات کر لینی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے تو پہلے انہیں سب بتا دیتا تو وہ تیرا پوائنٹ آف ویو سمجھ کر اتنا زیادہ شدید رد عمل نہ دیتے اور عائشہ کی پلاننگ فیل ہو جاتی۔ رقیم بھی مایوس سا بول رہا تھا۔ حالب نے شکایتی نظروں سے فہیم کو دیکھا تھا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ حالب فہیم کی خاطر چپ تھا، ورنہ اس حرکت پر وہ عائشہ کو اچھی طرح مزہ چکھا دیتا۔ ہاشم کی زبانی وہ جان چکا تھا کہ عائشہ نے سب کچھ زاویہ شاہ کو بتایا ہے۔ فہیم بھی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا، اس لیے گہری سانس لیتا ہوا بولا، عائشہ کی فکر نہ کر، جو چاند چڑھانا تھا اس نے وہ چڑھا چکی ہے، اب کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے پہلے مجھ سے نمٹنا پڑے گا۔ ماسٹر پلان تو اچھا بنایا تھا اس نے، مگر افسوس بیچاری کے جاسوس پکڑے گئے۔ فہیم شرارت سے مسکراتا ہوا بولا۔ عادی اور حکیم تو ریلیکس بیٹھے تھے، لیکن حالب اور روحان فہیم کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ کون سے جاسوس؟ کس پلان کی بات کر رہا ہے تو؟ حالب نے فہیم سے پوچھا، جب فہیم نے شرارت سے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، یار میری شیرنی مجھ سے نفرت نبھاتے ہوئے خاصی نڈر ہو گئی ہے، خود کو پورے جنگل کی رانی سمجھ کر ذرا زیادہ ہی چالاکی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور شیر کی نظروں میں دھول جھونک کر اس پر انڈائریکٹ چھوٹے موٹے حملے بھی کر رہی ہے، مگر شاید بھول گئی کہ جنگل پر راج ہمیشہ شیر کا چلتا ہے، اس کی اکیلی شیرنی کا نہیں۔ افسوس اپنے شیر سے بھڑ کر بیچاری خود ہی اپنے دشمن بن رہی ہے، میری چالاک شیرنی۔ فہیم زور سے ہنسا تھا، جیسے اپنی ہی بات کا مزہ لے رہا ہو۔ خیر تو ہوا یہ یار کہ میری جان نے دو بے وقوف جاسوسوں کو ہماری جاسوسی کرنے کے لیے کئی دن سے ہم سب کے پیچھے لگایا ہوا تھا، جو ہمارے لمحے لمحے کی رپورٹ اسے دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک بیچارہ کراچی کا رہنے والا ایک کرپٹ سا پولیس والا ہے، عائشہ کی پاکستانی کلاس میٹ کا بھائی ہے، اور عائشہ پر فل آن قربان، اسے امپریس کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، بیچارہ چیٹ ہے۔ عائشہ نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسے ہماری جاسوسی کرنے کی ذمہ داری دے ڈالی۔ اس گدھے کو عائشہ کی نظروں میں ہیرو بننے کا شوق چڑھایا تھا، اسی لیے 15 دن سے بیچارہ ہمارے پیچھے تھا۔ پرسوں فارم ہاؤس کے پاس اس ویران جنگل میں عائشہ کا آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور ہمارے بارے میں ساری انفارمیشن اسے زاویار ہاؤس سے دی جا رہی تھی۔ دراصل اس کا ایک ٹیلا بھی ہے جو
20 दिन पहले जावियार हाउस नौकरी के बहाने आया था और सदा की रहमदिल मुमानी जान ने बिना किसी तफ्तीश के तर्स खाकर उसे काम पर रख लिया था। कल दिन में जो कुछ हुआ, हमारे फार्म हाउस से आने के बाद उस पूरे प्रोग्राम की वीडियो बनाकर उसने तभी आयशा को भेज दी। मजीद मालूमात भी ये रात उसे भेज रहा था कि भला हो मेरे प्यारे दिलबर का। उसने क्वार्टर के बाहर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन ली और उसे धर लिया। तो खैर कल सोग मना रहा था, इसलिए तुझे कुछ पता ही नहीं, मगर हम लोग रात को बाहर लॉन में बच्चों के साथ निकले हुए थे। तभी दिलबर उसे पकड़कर मामू जान के पास ले जा रहा था। हम लोगों की इत्तेफाकन उन दोनों पर नज़र पड़ गई और जब हमने सारा मामला पूछा तो दिलबर ने हमें बताया कि ये किसी को हमारे घरों की सुबह से अब तक की सारी रिपोर्ट दे रहा है, खुसूसन हम लोगों के नाम लेकर। बस फिर रकीम के 2-4 पंचेस से उसने सब कुछ उगल डाला और नतीजा तेरे सामने है। ये अपने आदि ने वीडियो बनाई थी, देख। फहीम की पूरी बात मुंह खोलकर सुनता हालिब हैरत से अब उसके फ़ोन पर चल रही वीडियो देखने लगा, जिसमें वो सांवला सा नौउम्र लड़का उनके घर में काम करने वाला नया नौकर शाकिर था, जो कुछ दिन पहले ही काम पर आया था। अब फ़ोन स्क्रीन पर फहीम की गिरफ्त में खड़ा रो रहा था और रकीम एक के बाद एक पंचेस मार कर उसे सवाल पर सवाल पूछ रहा था। बोल, किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? बता, वरना मुंह तोड़ दूंगा। रकीम ने एक पंच शाकिर के मुंह पर मारते हुए कहा, मुझे तो आशिर साहब ने भेजा था। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ जी, कराची से आया हूँ। मैं आशिर साहब के घर पर काम करता हूँ। उन्होंने पैसों का लालच देकर मुझसे कहा कि मुझे आपके घर में रहकर एक एक पल की रिपोर्ट उन्हें देनी है। वो तो जी 15-16 दिन से यही थे, आप लोगों पर नज़र रखे हुए थे, मगर फिर उन्हें 4 दिन पहले किसी अर्जेंट केस के सिलसिले में कराची वापस जाना पड़ा। आशिर सर ने मुझे बताया था ये सब वो आयशा मैडम के कहने पर कर रहे हैं, जो उनकी दोस्त है और कनाडा में रहती है। मगर उनके जाने से पहले ही मैडम पाकिस्तान आ गई थी और सर ने मैडम से मेरी बात करवा दी थी। मैडम ने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों पर नज़र रखूं, आप लोगों के बारे में सब कुछ रोज़ उन्हें बताऊं, खासकर ये कि आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, कौन सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्यार करता है, कौन आपके सबसे ज़्यादा करीब है। मैं एक एक बात उन्हें बताऊं और इस काम के लिए मुझे रोज़ाना 10,000 रुपये देगी। मैं लालच में आ गया था सर, इसलिए राज़ी हो गया और रोज़ाना नए नए बहानों से आप लोगों के घरों में आने जाने लगा। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने चारों घरों के नौकरों से दोस्ती बढ़ा ली और बातों बातों में आप लोगों के मुतालिक सारी बातें मालूम कर ली। मैं रोज़ आयशा मैडम को सारी रिपोर्ट देता था। वो रोते रोते बोल रहा था, क्या क्या बताया तूने आयशा को, बता जल्दी से। शाकिर के पीछे खड़े फ़हीम ने उसके गर्दन को ज़ोर से पकड़ते हुए पूछा। बताता हूँ, गर्दन छोड़े मेरी। फ़हीम ने उसकी गर्दन छोड़ दी थी। ओ जी, आयशा मैडम को मैंने ही जावियार सर के इस्लामाबाद जाने को बताया था, साथ ही दिलबर से उनके आने का दिन मैंने बहाने से पूछ लिया था। फिर बाद में मैंने ही मैडम को आप लोगों के फार्म हाउस जाने के बारे में बताया था और पहले की तरह बातों बातों में दिलबर से फार्म हाउस का एड्रेस और आपके आने का भी पूछ चुका था। आज दोपहर जब मैं वीडियो बना रहा था तो दिलबर हंटर लेकर बाहर आया था, तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, मगर तब मैंने सफाई का बहाना कर दिया, मगर शायद उसे मुझ पर शक हो गया, इसलिए तब से वो मुझ पर नज़र रखे हुए था। और अभी मैं आयशा मैडम को आप लोगों की दिन भर की रिपोर्ट देकर इसी बारे में बता रहा था कि दिलबर को मुझ पर शक हो गया है, तभी उसने मुझे पकड़ लिया। लेकिन मुझे माफ़ कर दे सर, मैंने जो कुछ किया वो पैसे के अलावा आशिर सर के डर से किया कि उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पकड़कर किसी भी झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देंगे। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। हालिब ने गुस्से से फ़ोन बंद करके फ़हीम को थमाया। इट्स इनफ फ़हीम, ये सब मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है। आयशा इस हद तक चली गई, गुस्से से बोलता हालिब इस वक्त बर्दाश्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। फिक्र मत कर यार, मैंने कहा ना, अब मुझे अपनी वाइल्ड शेरनी को पिंजरे में बंद करने पड़ेगा। बहुत घूम ली आज़ादी से। उसने फ़हीम दी लायन से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, वैसे भी बड़े सारे हिसाब निकलते अपनी शेरनी की तरफ मेरी। फ़हीम अपने बाजू से हिलाता और बोला, जिस पर मौजूद ज़ख्म अब तक नहीं भरा था। वैसे यार अगर देखा जाए तो आयशा भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो जो भी कर रही है अपनी बहन के लिए कर रही है। काफ़ी देर से खामोश बैठा रूहान बोला, गलत नहीं है, बैंड बजा कर रखी है उसने हालिब की, और तू कह रहा है गलत नहीं है। रकीम भाई की बात पर भड़क कर बोला, क्यों? अगर मुझ पर कभी बुरा वक्त पड़े या मेरे साथ कोई गलत करेगा तो क्या तू खामोशी से बैठा सब देखता रहेगा, बैंड नहीं बजाएगा उसकी? तो आयशा ने भी वही किया जो ऐसे वक्त में कोई भी अपनी बहन या भाई के लिए करता है। रूहान ने फ़ौरन रकीम को लाजवाब कर दिया था। बाकी सब भी उसकी बात पर खामोश हो गए थे। उस शाकिर का क्या किया तुम लोगों ने? बेचारा गरीब बंदा है, उसे छोड़ दो। रूहान ने पूछा। उफ, मेरे मदर टेरेसा के मेल वर्जन,
ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا، بس اس کا فون چھین کر فہیم کے فلیٹ میں اسے مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے جہاں وہ اس وقت مزے سے سو رہا ہے۔ رکیم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا کیا۔ اینی وے میرے سینئر ہے ڈاکٹر شارق جمال، ان کا بیٹا میرا کولیگ ہونے کے ساتھ بہت اچھا دوست بھی ہے۔ اس کی کل شادی اور آج رات مہندی اور مایوں کا فنکشن ہے۔ سر کے ساتھ میرے دوست نے بھی بے حد اصرار کیا ہے آنے پر، اور میں اکیلا جا کر بالکل بور ہو جاؤں گا، اس لیے تم لوگ رات کو میرے ساتھ فنکشن میں چلو۔ روحان ان سب کو کچھ دیر کے لیے اس ٹینشن بھرے ماحول سے نکالنا چاہتا تھا۔ میرا بالکل موڈ نہیں ہے کہیں بھی جانے کا یار، اس لیے میری طرف سے سوری۔ خالد بیزاری سے بولتا کھڑا ہو گیا، اور مجھے ڈیڈ کے ساتھ شام کو ایک میٹنگ میں جانا ہے جہاں سے رات تک میری واپسی ہوگی، تو میرا جانا بھی پاسبل نہیں ہے۔ عادی کا بھی صاف جواب تھا۔ فہیم، رکیم، تم دونوں کو کوئی بہانہ مت کرنا کیونکہ تم رات کو چل رہے ہو میرے ساتھ۔ روحان نے رکیم اور فہیم کے منہ کھولنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا، جس پر وہ دونوں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے ڈن کہہ چکے تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر روز کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی اب ہر وقت ان کے گھر میں پائی جاتی تھی، اور عادی کی موجودگی میں تو یہ خاموشی جیسے ناگزیر ہو گئی تھی، کیونکہ ہنسنا مسکرانا تو وہ 2 سال پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، مگر اب تو جیسے وہ بالکل گونگا ہی ہو گیا تھا۔ 10 باتوں میں سے بمشکل 2 باتوں کا جواب دیتا، ورنہ خاموشی سے اپنا کام کرتا اور جا کر خود کو اپنے بیڈ روم میں قید کر لیتا۔ اس گھر میں یا شاید اس دنیا میں اس کا بیڈ روم ہی اس کی واحد جائے پناہ تھی، اس کا بیڈ روم جس میں اس کی اور اس کی جان سے پیاری بیوی کی یادیں آباد تھی، جہاں اس کی لٹل اینجل مجسم اس کی آس پاس گھومتی تھی۔ مگر آج کی خاموشی 3 دن پہلے آئے طوفان کا نتیجہ تھی۔ 3 دن پہلے جب مہوش آفندی نے عادی سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے جوان بیٹے کو اس طرح رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے عادی کو اپنے کھول میں بند ہوئے۔ وہ معصوم چڑیل خود تو چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے بھی ان کے بیٹے کو زندہ لاش بنا کر چھوڑ گئی تھی، اور اب تو زروش کا عادی اور انیکا کی شادی کے لیے اصرار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی 3 دن پہلے انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے عادی سے اس بارے میں کلیئرلی بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ عادی، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ انہوں نے اپنی پلیٹ سائڈ کرتے ہوئے سامنے بیٹھے عادی سے پوچھا۔ کیسا ممی؟ عادی نے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے سنجیدگی سے کہا۔ 2 سال ہونے کو آئے مگر تم اب تک اس ڈائن کے غم سے نہیں نکلے۔ پلیز ممی، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، عادی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں بات کرنا نہیں چاہتے؟ 2 سال ہو گئے عادی، کب تک اس کے جانے کا غم مناؤ گے؟ وہ خود تو جہاں بھی ہوگی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے گی، پھر تم کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مہوش آفندی نے تیش سے کہا۔ میں کوئی اپنی زندگی برباد نہیں کر رہا ہوں مما، میں ایسے ہی خوش ہوں اور اسی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عادی نے غصے سے گلاس ٹیبل پر پٹخ دیا تھا۔ مگر ہم خوش نہیں عادی، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہمارے اکلوتے وارث۔ یہ اتنی بڑی جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ سب کس کے لیے ہے؟ تمہارے اور تمہاری آنے والی اولاد کے لیے۔ آخر کب تک تم یوں تنہا رہو گے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی بھی ہستی بستی فیملی ہو، بیوی ہو، بچے ہو۔ ایک جوان بیٹے کے ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے پوتا پوتی کو اپنی گود میں کھلانے کی آرزو ہمیں بھی ہے، مگر تم اس گھٹیا لڑکی کا روگ دل سے لگا کر بیٹھے ہو اور اپنے ماں باپ کو دن رات نہ جانے کس جرم کی سزا دے رہے ہو۔ شہری، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہے اس سے؟ مہوش آفندی نے خاموشی سے چائے پیتے شہریار آفندی کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ دیکھو عادی، تم اپنی ماں کی بات مان لو بیٹا، شادی کر لو، آخر کب تک تم یوں تنہا زندگی گزارو گے؟ شہریار صاحب نے بھی اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی، جس پر خاموشی سے ٹیبل کو گھونے لگا تھا۔ زروش 1000 بار مجھ سے تقاضا کر چکی ہے، آخر کب تک وہ انیکا کو ایسے اس کے انتظار میں بٹھائے رکھے گی؟ انہوں نے عادی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے زروش آنٹی سے نہیں کہا کہ وہ انیکا کو میرے انتظار میں بٹھا کر رکھے۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گا ڈیڈ، کیونکہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، عادی نے حتمی انداز میں کہا۔ شادی شدہ؟ ہاں، اس سے بڑا مذاق میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہاری بھگوڑی بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگ چکی ہے؟ پھر کس شادی کی بات کر رہے ہو تم شادی شدہ تھے، مگر اب تم سنگل ہو۔ جس سے تم نے شادی کی وہ اب تمہاری زندگی میں نہیں ہے کہیں بھی۔ جس کا روگ دل سے لگائے تم بیٹھے ہو نا، اس بد کردار لڑکی نے شادی شدہ ہوتے بھی اپنے شوہر پر اپنے بوائے فرینڈ کو ترجیح دی اور اپنا منہ کالا کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تمہاری اس نام نہاد بدچلن، گھٹیا، آوارہ بیوی سے لاکھ گنا بہتر انیکا ہے۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور کم سے کم تمہاری بیوی کی طرح 10 جگہ منہ مارنے کی عادت نہیں ہے اسے۔ مہوش آفندی کی زہر اگلتی زبان کو عادی کی زوردار دھاڑ نے بریک لگائی تھی۔ انف مما، زور سے چلاتے ہوئے سامنے رکھا جوس کا جگ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔
جو دیوار پر لگے فینسی بلب سے ٹکرا کر نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ پھر جھپٹ کر اس نے فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری اٹھا لی اور جنونی انداز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بری طرح سے کاٹ ڈالا۔ شہریار صاحب چیختے ہوئے آگے بڑھ کر جب تک اس کے پاس پہنچے وہ دوسرا ہاتھ بھی بے دردی سے کاٹ کر اب بری طرح بھپڑ چکا تھا۔ شہریار صاحب کی گرفت میں دیوانہ وار وہی عمل دہرا رہا تھا جب گھبرائے ہوئے شہریار صاحب نے مضبوطی سے عادی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے چھری چھینی تھی۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسی نہیں ہے، میری مہروسہ ایسی نہیں ہے، میری انجل ایسی نہیں ہے، وہ مجھ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتی، وہ بد کردار نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میری ہے، وہ میری ہے، بس وہ میری ہے۔ عجب دیوانگی بھرے انداز بولتا وہ اس وقت سچ مچ پاگل لگ رہا تھا۔ عادی بیٹا پلیز کنٹرول یور سیلف، عادی پلیز چلو میرے ساتھ، ہاتھ دھو چل کر دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے، پلیز چلو میرے بچے۔ شہریار صاحب اس کا جنون دیکھ کر بری طرح ڈر گئے تھے اور عادی کے خون بہتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر نوکر سے روحان کو بلانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اسے ساتھ لیے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ نل کے نیچے اس کے خون آلود ہاتھوں کو دھوتے ہوئے ان کا دل بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا ان کے عادی کو؟ کسی اور کے گناہ کی سزا وہ 2 سال سے خود کو دے رہا تھا۔ شہریار صاحب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹاول میں لپیٹا اور اسے ساتھ لیے باہر آ گئے تھے۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہا، خود کو تکلیف دے کر اب وہ پرسکون تھا، جبکہ مہوش آفندی اب تک ساکت کھڑی فرش پر گرے عادی کے خون کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہریار صاحب نے عادی کو واپس لا کر اس کی کرسی پر بٹھا دیا اور خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ عادی میرے بچے کیوں خود کو اذیت دیتے ہو؟ کیا ملتا ہے تمہیں خود کو چوٹ پہنچا کر؟ وہ دکھی نظروں سے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، مہروسہ میری زندگی ہے، میری محبت ہے، عشق ہے میرا ڈیڈ، جسے ماما گالیاں دے رہی تھی، بد کردار بد چلن کہہ رہی تھی، وہ میری عزت ہے۔ ماما میری عزت کو، میری غیرت کو گالیاں دے رہی تھی، میری محبت کو گالیاں دے رہی تھی، جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی میرے جینے کی وجہ ہے۔ آج میں اگر زندہ ہوں تو اسی آس پر کہ میری مہروسہ ایک نہ ایک دن ضرور میرے پاس واپس آئے گی، ایک دن وہ مجھے ضرور ملے گی، ضرور۔ اور ماما آئندہ اسے گالیاں دینے سے پہلے دھیان رکھیے گا کہ آپ مہروسہ کو نہیں، مجھے یعنی اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہی ہے۔ شدت ضبط سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ وہ فرش پر پڑے اپنے خون کو دیکھتا عجیب دیوانگی بھرے لہجے میں ماں اور باپ دونوں سے بول رہا تھا، جبکہ نوکر اب فرش پر بکھرا اس کا خون صاف کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے عادی بیٹا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر پلیز تم آگے سے خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ شہریار صاحب لرزیدہ لہجے میں بولے تھے۔ تبھی گھبرایا ہوا روحان اندر آیا۔ یہ کیا ہوا عادی؟ روحان نے اس کے ہاتھوں میں بندھی ٹاول کو کھولتے ہوئے پوچھا جو اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ شہریار صاحب نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ پھر روحان جب تک اس کے ہاتھوں کی بینڈیج کرتا رہا اور سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس دوران مہوش بس خاموشی سے لبوں پر قفل ڈالے عادی کو ساکت نظروں سے دیکھتی رہی، اور عادی بھی ماں کی نظریں خود پر محسوس کرتا دل ہی دل میں سخت شرمندہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ماں باپ کے دل کافی اس سے زیادہ دکھا چکا تھا۔ روحان اس کے ہاتھوں کی بینڈیج کر کے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے زیادہ ہی غصہ آ گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری۔ اینڈ ماما پلیز مجھ سے آگے سے میری شادی کے موضوع پر بات نہ کرے، اور آنٹی سے کہہ دیجیے گا کہ وہ انیکا کی شادی کر دے، میرا انتظار نہ کرے، میں شادی شدہ ہوں اس لیے دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ دھیمی آواز میں بولتا اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ پیچھے دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے رہ گئے۔ 3 دن پہلے گھر میں ہونے والے اس ہنگامے نے شہریار صاحب اور مہوش آفندی کو دہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے 3 دن سے مہوش آفندی نارمل انداز میں روز مرہ کے کام انجام دے رہی تھی۔ ان کا دل عادی کے اتنے شدید ری ایکشن سے بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گو پہلے بھی عادی کئی دفعہ ایسے غصے کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ان پر اس طرح کبھی چیخا نہیں تھا۔ اس بار عادی کے لہجے میں انہوں نے عجیب سی دیوانگی دیکھی تھی، آنکھوں میں ایک الگ سا جنون دیکھا تھا، اس لیے اس بار وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی اور عادی سے بھی اپنے الفاظ کے لیے ایکسکیوز کر چکی تھی، کیونکہ بہرحال بھانجی سے زیادہ انہیں اکلوتا بیٹا عزیز تھا۔ انیکا کی ضد کے سامنے وہ بیٹے کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ عادی بیٹا، تو آج آپ ملتان جا رہے ہو؟ ناشتے سے ہاتھ روک کر شہریار صاحب نے پوچھا تھا۔ ہاں ڈیڈ، بس ناشتہ کر کے نکل رہا ہوں، عادی نے فوک سے بوائل ایگ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی آدھی انگلیوں سے ہتھیلیوں تک پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگر زمین اور آس پاس کی سراؤنڈنگ آپ کو پسند آ جائے تو ڈیل آج ہی فائنل کر لینا، شہریار صاحب نے کہا۔ اوکے ڈیڈ، میرے ساتھ یاسر صاحب اور ان کا اسسٹنٹ بھی ہے، وہ ایکسپیرینس بندے ہیں، اس معاملے میں ان کی گائیڈنس ہمارے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ چلے پھر میں نکلتا ہوں، پہنچنے میں بھی 3-4 گھنٹے لگ جائے گے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی 8 بج رہے تھے، پہنچتے پہنچتے بھی 11 بج جانے تھے۔ باری باری وہ ماں باپ کو الوداع کہتا ہوا آفندی پیلس سے نکل گیا تھا۔ ماہی بی بی، بچے آ گئے سارے؟ اس وقت اپنے روم میں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی جب عارفہ بولتی ہوئی اندر چلی آئی۔
ہاں تقریباً سبھی آ گئے ہیں، کیوں کیا ہوا؟ ماہی نے مصروف انداز میں ایک نظر اسے دیکھتے جواب دیا، میں اوپر والی بھابھی کے ساتھ ذرا آج مارکیٹ جانے کا سوچ رہی تھی، گرمیاں شروع ہو چکی ہے، بھابھی کو اپنی اور چچی کے لیے کپڑے لینے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے اور اپنے اور اماں کے لیے گرمی کے کپڑے لے آؤں، اپنے چھوٹوں کے لیے بھی شاپنگ کر لیں گے۔ عارفہ نے تفصیلاً ماہی کو بتایا، تم چلی جاؤ گی تو وہ تمہارا چھوٹو گرینی اور مجھے گھما کر رکھ دیں گے، میں اس وقت بچوں کے ساتھ مصروف ہوں، گرینی اس کے پیچھے اکیلی کہاں کہاں بھاگی پھرے گی، اور اس وقت دھوپ دیکھی ہے کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ ماہی نے ایک نظر بچوں کے پاس بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک بچے کی نوٹ بک کا پیج جھپٹ کر پھاڑ ڈالا تھا، یہ نوٹ بک کچھ دیر پہلے اس کے منہ میں تھی۔ عارفہ نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا کر نوٹ بک اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی، اس کے دونوں گالوں کو بے ساختہ چوم ڈالا تھا۔ میرے نوٹی چھوٹو، یہ کیا کیا؟ نوٹ بک پھاڑ ڈالی، گندا بچہ، اب آنی آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گی، آپ میرے ساتھ چلو گے بس، اور ماہی بی بی گرمی تو روز ہی ہو رہی ہے، بس ہم 1 گھنٹے تک لوٹ آئیں گے۔ عارفہ اسے گود میں اٹھائے باہر جانے لگی۔ عارفہ رکو، ماہی نے اسے آواز دے کر روکا۔ عارفہ نے پلٹ کر دیکھا، الماری میں میرے کپڑوں کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہیں، جانے سے پہلے وہ لیتی جانا۔ ماہی نے نظر چراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب عارفہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور وہی ہوا تھا۔ وہ 2 منٹ اسے ناراضگی سے کھڑی گھورتی رہی، پھر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ماہی بی بی، ہمارے بیچ کیا طے ہوا تھا؟ میں نے اماں سے آپ کو ٹیوشن کی اجازت اس لیے دلوائی تھی کہ آپ ان پیسوں میں سے 1 روپیہ ہم پر یا خود پر خرچ نہیں کرے گی، پھر بار بار یہ کیوں کہتی ہے؟ عارفہ ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، مگر میں ان پیسوں کا کیا کروں گی عارفہ؟ اگر یہ کسی پر خرچ نہیں کر سکتی تو اب تو بچے بھی دیکھو کتنی تعداد میں آنے لگے ہیں، اور اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں ان کی فیس سے، پھر تم نے کیوں یہ ضد پکڑی ہوئی ہے؟ ماہی نے خفگی سے کہتے ہوئے ایک نظر بچوں کو دیکھا تھا جو اس کے اور عارفہ کے مشترکہ بڑے سے روم میں آدھے سے زیادہ جگہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ ماہی بی بی، مجھے یہ سب نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ آپ اپنا کیا وہ وعدہ توڑ رہی ہے، اور اب آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں واقعی آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، بس اس لیے آگے سے دوبارہ یہ بات نہ ہو کہ… عارفہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہتے نیچے کوہرام مچاتے آئس کو بھی پھر سے اپنی گود میں اٹھا لیا، جسے بات کرنے کے دوران وہ نیچے بچوں کے پاس چھوڑ چکی تھی۔ ماہی نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ عارفہ اپنے چھوٹوں کو ایک بار پھر گود میں اٹھائے باہر نکل گئی۔ اس کا اچھے سے منہ دھلا کر کپڑے چینج کر لینا، عارفہ پورے منہ پر چاکلیٹ لگائی ہوئی ہے۔ ماہی نے اندر سے ہی ہانک لگائی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے بھابھی کے بچوں نے آئس کو چاکلیٹ لا تھمائی تھی، جس کو کھانے سے زیادہ آئس نے اپنے منہ پر پینٹ کر لیا تھا، اور چاکلیٹ اب سوکھ کر اس کے گالوں اور ہونٹوں کے اطراف چپکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا، فکر نہ کرے، عارفہ نے باہر سے جواب دیا تھا۔ ماہی پرسکون ہو کر اب بچوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ رات 9 بجے وہ دونوں روحان کے ساتھ فنکشن میں پہنچ چکے تھے، جس کی اندرونی سجاوٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ انٹرنس سے ہال کے اندرونی گیٹ تک تازہ گلاب کے پھولوں کی چھت بنائی گئی تھی، جبکہ اندر بے حد بڑے سے ہال کو چاروں طرف سے گیندے، بیلے اور گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال کی قیمتی فانوسوں والی چھت کا عکس شیشے جیسے فرش پر پڑ کر چاروں طرف روشنیاں سے بکھیر رہا تھا۔ دیواروں پر گلاب اور بیلے کے پھولوں کی لمبی لمبی لڑیوں سے بنے پردے پڑے ہوئے تھے۔ سامنے فریش فلاورز کی چھت والے سٹیج کے پیچھے لگے مصنوعی بڑے سے پھیلے ہوئے پیڑ کو پھولوں اور ننھے ننھے بلب سے سجا کر پورے سٹیج کو بے حد خوبصورت لک دیا گیا تھا۔ دلہا دلہن کے لیے رکھے ہوئے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، پوری فضا تازہ پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ ان تینوں نے ستائشی نظروں میں چاروں طرف دیکھا تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب سا امڈ آیا تھا، یہاں سے وہاں رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ لڑکوں نے الگ سفید کرتے شلواروں پر پیلے کلر کے پٹکے گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ یار روحان، مجھے لگتا ہے ہمیں آنے میں دیر ہو گئی ہے، کیونکہ سامنے دلہا دلہن دیکھ کیسے سب کو بلائے اپنی باتوں مگن ہے، رسم بھی ہو چکی ہے شاید، اب جلدی کھانے وانے کا دیکھ، بھوک لگی ہے یار، رکیم نے سامنے سٹیج پر دیکھتے کہا، جہاں بھیڑ نہ ہونے کے برابر تھی، اور دلہن صاحبہ آرام سے اپنے دلہا کے کان میں گھسی راز و نیاز میں مصروف تھی۔ رک جانا یار، پہلے میں ذرا دلہا سے تو مل لوں، پھر کھاتے ہیں، کھانا کہاں بھاگا جائے۔ روحان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سنوارتے ساتھ ہی ان دونوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود بھی سٹیج کی طرف بڑھ گیا کہ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ روحان نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے اس لڑکے کو دیکھا تھا جو تقریباً اس کا ہی ہم عمر تھا۔ اوف، آئی ایم ناٹ رانگ، یو آر رقیم شاہ رائٹ؟ عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نو، یو آر ٹوٹلی رانگ برو، آئی ایم ناٹ رقیم شاہ، آئی ایم روحان شاہ، رقیم's برادر، روحان نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا تھا، ساتھ ہی رقیم کا آواز دے کر بلایا تھا جو فہیم کے ساتھ اسٹیج سے نیچے کھڑا شاید روحان کا ویٹ کر رہا تھا۔
روحان کی آواز سن کر وہ فہم کو لیے دوبارہ اس کے پاس واپس آیا تھا، جہاں روحان کے ساتھ کھڑے عثمان کو دیکھ کر رقیم اور فہم کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا۔ عثمان، آپ یہاں کیسے؟ فہم نے مسکرا کر عثمان سے مصافحہ کیا تھا۔ فہم کے بعد عثمان نے رقیم سے مصافحہ کیا اور ساتھ ہی روحان کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی شکل بالکل سیم تھی سوائے آنکھوں کے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، روحان اور آپ میں فرق کرنا مشکل ہے، عثمان مسکرا کر رقیم سے بولا تھا۔ نہیں، بہت آسان ہے، کہا یہ سوکھا چمڑک انسان، اور کہا میں ہیوی بلڈ والا باڈی بلڈر۔ میری بلڈ دیکھ کر آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے۔ رقیم اسٹائل سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ اس نے روحان کی اچھی خاصی پرسنالٹی کو سوکھا چمڑک بنا دیا تھا، جس پر روحان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بکواس ہی کرتا رہے گا یا تعارف بھی کرائے گا؟ اوہ ہاں عثمان، یہ روحان ہے، میرا زیروکس۔ اسے میرے ساتھ فری بھیجا تھا لمیا نے، بائی ون گیٹ ون فری آفر کے تحت۔ اور روحان یہ عثمان ہے، مسٹر مراد کے ساتھ کام کرتے کینیڈا میں۔ یہ اور ان کی والدہ مراد ولا میں ہی رہتے ہیں۔ رقیم نے مناسب لفظوں میں عثمان کا تعارف دیا تھا، جبکہ اپنے بونگے تعارف پر روحان نے رقیم کے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا تھا، جس پر رقیم کرہا کر رہ گیا۔ نائس ٹو میٹ یو عثمان، روحان نے مسکرا کر عثمان سے ہاتھ ملایا تھا۔ سیم ہیئر برو، جواباً عثمان بھی مسکرایا تھا۔ چلے نا، ادھر کونے میں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے۔ عثمان ان تینوں کو ساتھ لیے ہال کے کونے میں لے آیا تھا۔ یہاں نسبتاً رش کم تھا، کچھ ایک لوگ ہی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ یہاں کیسے عثمان؟ اور پاکستان کب آئے؟ فہم نے عثمان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ اس کے دائیں بائیں رقیم اور روحان بیٹھ چکے تھے۔ بس میں 3-4 دن پہلے ہی عائشہ اور صنم اور اپنی ام جان کے ساتھ آیا ہوں۔ ایکچولی دلہن عائشہ کی کزن ہے، اور عائشہ نے ضد پکڑ لی تھی کہ شادی ضرور اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے ہمیں آنا پڑا، عثمان نے وضاحت سے بتایا، جس پر فہم نے اس بات میں سر لایا تھا۔ حالانکہ صنم انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ روحا اور عثمان ان کے ساتھ یہاں کیوں آئے ہیں۔ عثمان، تم یہاں بیٹھے ہو، چلو کھانا کھا لو، روحا تمہیں بلا رہی ہے۔ اور تمہارا فون کیوں نہیں لگ رہا؟ اپنی پشت پر صنم کی آواز سن کر وہ تینوں تیزی سے پلٹے تھے، جب صنم کی نظر بھی ان تینوں پر پڑی اور وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ فہم کو دیکھ کر اسے پرسوں کا منظر پوری جزیات کے ساتھ یاد آیا تھا۔ رقیم نے صنم کو دیکھ کر فوراً اپنی نظریں جھکائی تھی۔ اس کا دل سینے کی قید میں زور سے فڑفڑایا تھا، سانس سینے میں رک کر گیا تھا۔ اوف، یہ اس کی صنم تھی، اس کی سنڈریلا، اتنی خوبصورت، اتنی مکمل، اتنی لاجواب، اور سچ مچ میں حقیقت تھی یا رقیم کی جاگتی آنکھوں کا خواب؟ آخر وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ یا صرف اسے ہی ایسا لگتا تھا؟ وہ تو عام سی حلیے میں بھی رقیم شاہ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی تھی، تو کیا ضرورت تھی آج خود کو یوں نوک پلک تک سنوارنے کی؟ نہ جانے کس کس کی نظروں نے اس موم کی گڑیا کو اب تک دیکھا ہوگا، کہیں اس کی صنم کو کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس خیال نے ہی اسے بے چین کر ڈالا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیسے اسے کہے کہ اپنے اس جادوئی حسن کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے؟ کیسے کہے کہ خود کو یوں سجا سنوار کر وہ مزید رقیم شاہ کے لیے آزمائش نہ بنے، جو ایک نظر کے بعد دوسری نظر اس پر ڈالنے کی جسارت کر ہی نہیں پایا؟ آخر کیسے اسے نظر اٹھا کر دوبارہ دیکھتا، جب ایک نظر میں ہی اس کا دل اپنی رفتار سے 10 گنا زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا؟ وہ جو حوروں سے خوبصورت لڑکی ایک نظر میں ہی اس کے ہوش اڑا چکی تھی، اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر چکی تھی، اگر وہ اسے نظر اٹھا کر ایک بار اور دیکھ لیتا تو یقیناً آج دیوانہ ہو جاتا۔ جبکہ روحان بھی بت بنا صنم کو دیکھ رہا تھا، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ پیچ کلر کے لانگ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ اس کا حوروں کو شرماتا روپ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ روحان کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صنم نے کچھ ناگواری سے روحان کو دیکھا، جو اسے بنا پلکے جھپکائے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھے رقیم پر بھی اس نے ایک نظر ڈالی، جس نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہی فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ سفید کرتا شلوار میں کالی واسکٹ پہنے اس وقت وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنے ڈر سے برطرف رقیم کی یہ خود کو احترام دینے والی ادا صنم کو بے حد بھاتی تھی۔ السلام علیکم صنم جی، کیسی ہیں آپ؟ فہم نے شرارت سے صنم سے کہا تھا، جس پر روحان ہوش میں آیا تھا اور تیزی سے نظریں چراتا ہوا سب سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ یہاں کچھ دیر اور بیٹھا رہتا تو یقیناً خود پر سے اختیار کھو دیتا۔ جبکہ صنم کی نظروں میں چھپی ناگواری دیکھ کر اپنی بے اختیاری کے ہاتھوں شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں کو پہچان لیتا، روحان نے منظر سے غائب ہونا ہی ٹھیک سمجھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر فہم، آپ کیسے ہیں؟ صنم نے بے ساختہ فہم کے بائیں بازو کو دیکھا تھا، جو اس مرون کرتے پر کالی واسکٹ اور وائٹ پاجامہ پہنے اپنی ٹھٹکا دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ محفل پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا زخمی بازو محرون کرتے کی آستین میں چھپا تھا۔ بس خیریت سے ہوں، جیتا جاگتا بھلا چنگا کھڑا ہوا آپ کے سامنے، ورنہ کچھ وائلڈ لوگوں نے تو مارنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔
فہم منہ بنا کر بولا جس پر صنم نے تیزی سے نظریں چرائی تھی، جبکہ اس بات پر عثمان نے چونک کر فہم کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا فہم؟ سب خیریت ہے؟ آپ کو کچھ ہوا تھا کیا؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے، بس کچھ دن پہلے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فہیم نے جلدی سے بات بنائی، جس پر صنم نے سکھ کی سانس لی تھی، ورنہ فہیم اگر سچ بتا دیتا تو عثمان فوراً زہیب صاحب کو سب بتا دیتا۔ اوہ، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ عثمان نے پوچھا۔ نہیں، آئی ایم اوکے، فہیم نے سائڈ کھڑے رکیم کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو گردن جھکائے نیچے فرش کو گھور رہا تھا۔ اسے رکیم کے انداز پر بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا، تبھی اس کی نظر صنم کے پیچھے اپنی طرف آتی عائشہ پر پڑی اور وہ ساکت ہو گیا تھا۔ آج عائشہ سر سے پیر تک مکمل اس کی پسند کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ عثمان، تمہیں روحا بلا رہی اور تم یہاں کھڑے ہو، اور صنم تم بھی یہی رک گئی؟ چلو نبیلہ، دور سے بولتی ہوئی عائشہ کی نظر جیسے ہی فہم اور رقیم پر پڑی، اس کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا، جبکہ عثمان سر پر ہاتھ پھیر کر ان سے ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھ کر تیزی سے روحا کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صنم بھی ایک نظر فہم اور گردن جھکائے بیٹھے رقیم پر ڈالتی تیزی سے پلٹ کر واپس چلی گئی تھی۔ السلام علیکم عائشہ، میری جان، کیسی ہیں آپ؟ فہم دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کھڑی عائشہ کو سرتاپا گہری نظروں سے دیکھا تھا، جو اس وائٹ کلر کے فراک میں بالکل شیشے کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسے آج اس روپ میں دیکھ کر فہم کو اس کا پچھلی بار والا ستم بھی بھول گیا تھا۔ اس کی بے تحاشا خوبصورتی کا قائل تو وہ پہلے سے تھا، مگر آج تو وہ اس مشرقی لباس میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فہم سب کچھ بھلا کر اس پر 100 جان سے قربانی ہو گیا تھا۔ کیوں پچھلی بار اچھی طرح بتایا تو تھا کہ کیسی ہوں میں، اب بھی بتاؤں کیا؟ عائشہ نے فہم کے میری جان بولنے پر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے، یہاں میری کزن کی شادی میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا یوں منہ اٹھا کر کہیں بھی پہنچ جانا بھی آپ کی دوسری گندی عادتوں میں شامل ہے؟ عائشہ نے رقیم اور فہم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم لڑکے والوں کی سائڈ سے عائشہ۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا رقیم بولتا ہوا جلدی سے اٹھ کر فہم کے پاس آ کھڑا ہوا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فہم کو باز رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا فہم ضرور کچھ الٹا سیدھا بول کر عائشہ کو یقیناً بھڑکا دیتا، اسی لیے وہ فہم کو لے کر روحان کے پاس جانے لگا، جو اسٹیج پر کھڑا ان دونوں کو اشارے سے بلا رہا تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، پھر کھانا وانا کھائیں اور رخصت ہو، کیونکہ زیادہ دیر مسٹر فہم برداشت نہیں ہوتے۔ عائشہ نے فہم کو کاردار نظروں سے دیکھ کر کہا۔ چچا میری جان عادت ڈال لے برداشت کرنے کی، کیونکہ اب تو زندگی بھر برداشت کرنا پڑے گا آپ کو مجھے، وہ بھی بہت پیار سے۔ فہم نے واپس مڑتی عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، جس پر وہ جھٹکا کھا کر پلٹی تھی۔ اپنی اوقات سے باہر مت نکلو فہم درانی، ورنہ اس بار میں واقعی تمہیں نہیں بخشوں گی۔ عائشہ نے فہم کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا۔ فہم نے کس کر اس کا ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ فہم ہاتھ چھوڑو عائشہ کا، کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ رقیم نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، جبکہ فہم ہنوز مسکراتے ہوئے عائشہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ رک تو یار، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بار میری جان خود کو چھونے پر مجھے کہاں گولی مارے گی۔ فہم نے شرارت سے عائشہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس حرکت پر وہ آگ بگلا ہو گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو فہم درانی، عائشہ نے شدید ضبط سے کہا۔ بالکل نہیں، اب پورے فنکشن میں کم سے کم تمہیں برداشت کرنا پڑے گا مجھے، وہ بھی اسی طرح۔ فہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنے ہاتھ میں جکڑا عائشہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب عائشہ کی برداشت جواب دے چکی تھی، اس کے ہاتھ کو جیسے کسی گرم جلتے انگارے نے چھو لیا تھا۔ فہم کے لمس سے اس کا ہاتھ جھلس گیا تھا۔ چٹاخ، عائشہ نے کھینچ کر دوسرے ہاتھ سے فہم کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ آس پاس بیٹھے لوگ تیزی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، کیا کہا ہے میں نے کہ اوقات میں رہو اپنی؟ لگتا ہے مار کھانے کی عادت پڑ گئی ہے تمہیں ہر بار۔ تم جیسا شخص میری پرچھائی کو چھونے کے قابل نہیں۔ کچا کہ حقیقی عائشہ مراد کو چھوؤ، اپنی حد مت بھولو، ورنہ ہر بار ایسے ہی تمہاری اوقات بتانی پڑے گی مجھے۔ عائشہ نے جھٹکے سے فہم سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ڈھیر سارا زہر فہم کے کانوں میں ڈیلتی بنا کسی کی طرف دیکھے پلٹ کر واپس چلی گئی، جبکہ رقیم حیرت سے منہ کھولے اپنے پاس خاموش کھڑے فہم کو دیکھنے لگا تھا، جس کا چہرہ اس وقت شدید ضبط سے لال ہو رہا تھا اور سرخ انگارہ آنکھیں دور جاتی عائشہ کی پیٹھ پر جمی تھی۔ رقیم اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے روحان کا نمبر ملاتا ہوا فہم کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا۔ وہ صبح 11 بجے ملتان پہنچ گیا تھا، جہاں اپنی مطلوبہ سائٹ دیکھ کر اس نے پہلے ہی نظر میں اوکے کر دیا تھا۔ پھر سائٹ کے مالک کے ساتھ ڈیل فائل کر کے ضروری کارروائیوں کو مکمل کرتے کرتے بھی دن کے 3:30 بج گئے تھے۔ اس نے لنچ بھی اسکپ کر دیا تھا، ارادہ تھا کہ راستے میں کسی اچھے ہوٹل میں لنچ کر لے گا۔ یاسر صاحب کو ان کے گھر سے ارجنٹ کال آئی تھی
ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے وہ 1 گھنٹے پہلے ہی اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ دوسری گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ ابھی وہ لوگ ہائی وے سے کچھ دوری پر تھے کہ تیز رفتاری سے بھاگتی ہوئی اس کی کار اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی تھی۔ کیا ہوا آصف؟ یہ گاڑی کیوں روک دی؟ عادی جو ونڈو سے باہر کے نظارے دیکھنے میں گم تھا، گاڑی رکتے ہی چونک کر اپنے ڈرائیور سے پوچھنے لگا، سر گاڑی اپنے آپ بند ہو گئی ہے، آپ بیٹھے میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور ادب سے بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ یہ ڈرائیور اس کا پرسنل ڈرائیور تھا جو سال بھر پہلے ہی اسے اپنے آفس کے باہر آ ٹکرایا تھا۔ بے روزگاری اور غریبی نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے چوری چکاری پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس دن بھی وہ پولیس سے بچ کر بھاگ رہا تھا جب اچانک سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی عادی سے آ ٹکرایا۔ اس کے پیچھے بھاگتے 2 پولیس اہلکاروں نے اسے کالر سے پکڑ کر اس کے منہ پر 2 تماچے لگائے تھے۔ پھر عادی نے ہی اسے پولیس سے بچایا اور آصف کی زبانی سارا معاملہ جاننے کے بعد اسے اپنے پاس ڈرائیور کی نوکری پر رکھ لیا تھا، اور اب آصف کو اس کے پاس کام کرتے پورا سال ہو گیا تھا، مگر آج تک عادی نے اس میں کوئی بھی اخلاقی برائی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے حد محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ آصف عادی کو اپنا محسن سمجھتا تھا، اسی لیے اس کی بے حد عزت کرتا تھا۔ اسے اپنا یہ ہینڈسم سا سنجیدہ مزاج باس بہت پسند تھا۔ جتنا خوبصورت وہ بظاہر تھا اتنا ہی دل کا بھی خوبصورت تھا۔ سر مجھے لگتا ہے انجن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ میکینک کو دکھانا پڑے گا، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کیب بک کروا دیتا ہوں اور گاڑی ریپیئر کروا کر لے آتا ہوں۔ آصف کھڑکی پر جھکا اسے بتانے لگا تھا۔ اوہ نو، نہیں آصف، کیب کی ضرورت نہیں ہے، میں کمفرٹیبل نہیں رہوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ کتنی دیر کا کام ہے، اور مزید یہ کہ آس پاس کوئی اچھا ہوٹل وغیرہ ہے کہ نہیں؟ وہ آس پاس نظر دوڑاتا ہوا بولا، جی سر، یہاں سے 15 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر مین مارکیٹ ہے۔ بڑے اور اچھے ہوٹل تو نہیں، لیکن ہاں چھوٹے موٹے ریسٹورینٹ وغیرہ ہے، مگر باہر گرمی بہت زیادہ ہے، آپ اتنی دھوپ میں چل لیں گے؟ آصف نے پوچھا۔ اوہ کم آن آصف، میں کوئی موم کا بنا ہوں جو دھوپ میں پگھل جاؤں گا؟ تم گاڑی کو لاک کرو، پھر چل کر لنچ کرتے ہیں، وہیں کسی میکینک کو بھی دیکھ لینا۔ عادی گاڑی سے نکل آیا۔ نہیں سر، لنچ تو میں یاسر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ کر چکا ہوں، اور میکینک کو مجھے آگے جا کر لانا پڑے گا، وہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ اصل میں میری ننیال یہیں کی ہے، اس لیے میں یہاں کے بارے میں جانتا ہوں۔ آپ چلیں، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں، میکینک کو بھی لے آؤں گا۔ آصف بولتا ہوا اس کے ساتھ لے آگے بڑھ گیا۔ واقعی گرمی کی شدت تھی۔ 15 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس کے بعد کپڑوں کی دکانیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ دائیں طرف بنے ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ دی ٹیسٹ کے آگے آصف رک گیا۔ سر اس ریسٹورینٹ کا کھانا بہت اچھا ہے، میں اپنے کزنز کے ساتھ کئی بار یہاں آ چکا ہوں، آپ اندر جائیں، میں تب تک میکینک کو لے کر گاڑی ریپیئر کرواتا ہوں۔ گاڑی ٹھیک ہوتے ہی میں آپ کو کال کر دوں گا، آصف نے عادی سے کہا۔ اوکے، مختصراً کہتا وہ اندر چلا گیا۔ عارفہ بھابھی اور چچی کے ساتھ اپنے چھوٹو کے لیے مارکیٹ چلی آئی تھی، جہاں سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹو کے لیے ڈھیروں کپڑے، کھلونے اور اس کی ضرورت کا دوسرا سامان خریدا تھا، مگر تب تک شدید گرمی نے ان کا حشر کر ڈالا، جبکہ ابھی عارفہ کے، ماہی کے اور حلیمہ بھی کے کپڑوں کی خریداری باقی تھی۔ ساتھ ہی بھابھی اور چچی کے کپڑے بھی باقی تھے، جو وہ ایک مخصوص لیڈیز کپڑوں کی دکان سے کئی سالوں سے خریدتی تھی۔ پورے راستے آئز کبھی بھابھی کی تو کبھی عارفہ کی گود میں چڑھا مزے سے سیر سپاٹوں مگن تھا، شدید گرمی کا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹو آئز بھابھی کو ان کے بچوں کی دیکھا دیکھی مما کہتا تھا، اور ان کے شوہر کو پاپا، جو مہینہ بھر پہلے 2 سال بعد 3 مہینے کی چھٹیوں پر گھر آئے تھے۔ ابھی بھابھی اپنی اور چچی کی شاپنگ سے فری ہو کر عارفہ کے کپڑے لینے دوسری دکان تک جا ہی رہی تھی کہ تیز دھوپ میں چلنے کی وجہ سے چچی کا بی پی لو ہونے لگا۔ دھوپ کی تپش نے دماغ کو جیسے گھما ڈالا تھا، انہیں چکر آنے لگے تھے جس سے مزید چلنا ان کے لیے محال ہو گیا تھا۔ تبھی انہیں ڈھال سے ایک شاپ کے باہر رکھے سٹول پر بیٹھ گئی۔ چچی کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر کے پاس چلے کیا؟ عارفہ نے انہیں فکرمندی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بچی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا چکر آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، چچی نکاہت سے بولی تھی۔ ان کا چہرہ بھی کافی سرخ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو ایک کام کرے بھابھی، چچی کو سامنے ریسٹورینٹ میں لے جائے، کچھ ٹھنڈا وغیرہ پلوائیں، میں بس آگے والی دکان سے اپنی ماہی بی بی اور اماں کے سوٹ لے لوں، پھر سیدھے رکشہ کر کے گھر چلیں گے۔ عارفہ نے چادر کے پلو سے منہ پر آئے پسینے پوچھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اور تم اپنے چھوٹے کو اس کی مما کو دے دو، اتنی گرمی میں شرارتی کو کہاں ساتھ لے گھومو گی؟ بھابھی نے عارفہ کی گود میں اچھلتے آئس کو لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، اسے لے جائیں، اور میرے چھوٹوں کو آئس کریم ضرور کھلا دیجیے گا۔ عارفہ آئس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ چلے میں آپ لوگوں کو آگے تک چھوڑ دوں، یہ شاپر مجھے دے دے۔ عارفہ بھابھی کے ہاتھوں سے شاپر لیتی ہوئی چچی کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ سامنے ہی دی ٹیسٹ نام سے ایک ریسٹورینٹ تھا، اور ان تینوں کا رخ اس ریسٹورینٹ کی جانب تھا جہاں اندر وہ بھابھی اور چچی کو بٹھا کر خود واپس چلی گئی تھی۔ یہ مین مارکیٹ میں بنا ایک سستا سا ریسٹورینٹ تھا۔
सस्ती आम सी चेयर्स, आम सी लकड़ी की टेबल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ कर रखी गई थी। दीवार पर लगा पुराना सा एसी हल्की कूलिंग कर रहा था। बाहर की निस्बत अंदर का माहौल थोड़ा पुरसुकून था। आम हालात में कभी ऐसी जगहों पर जाने की सोच भी नहीं सकता था, मगर इस वक्त भूख के साथ शदीद गर्मी भी थी। उसकी मजबूरी थी। वो कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उसे अभी लाहौर भी पहुंचना था, इसलिए दिल पर जबर करता हुआ वो आसिफ के जाने के बाद अंदर दाखिल हुआ। ये शाम 4 बजे का वक्त था और रेस्टोरेंट तकरीबन खाली पड़ा था। बस सामने 2 औरतें बैठी थी। वो अंदर दाखिल होता उन औरतों से कुछ फासले पर पड़ी टेबल पर पीठ मोड़कर बैठ गया। अभी उसे ऑर्डर देकर बैठे थोड़ी देर हुई थी कि तभी उसे अपनी टांगों पर सरसराहट सी महसूस हुई। उसने चौंक कर नीचे देखा, जहाँ एक छोटा सा बच्चा उसकी टांगों से लिपटा खड़ा था, जिसको देखकर वो शिश्तर रह गया था। पापा, पापा। वो उसकी टांगों पर हाथ मारता उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा था। एक छोटा सा तकरीबन साल भर का बच्चा था। आदि ने किसी ट्रांस की किसी कैफियत में हाथ बढ़ाकर बच्चे को उठा लिया था और सामने टेबल पर बच्चे को बिठाते हुए हैरत से उसके नकोश को छूकर देखने लगा। बच्चे के चेहरे का एक एक नक्श हूबहू उसके अपने नकोश जैसा था, खासकर उसकी आंखें। उसकी आंखों की बनावट बिल्कुल आदि की जैसी थी और रंग भी। बच्चे की आंखें भी उसी जैसी गोल्डन ब्राउन थी। बच्चा उसके चेहरे पर हाथ मारता हुआ खुशी से खिलखिला रहा था। आयस, आयस बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ मम्मा के पास। आदि बच्चे के गाल पर हाथ रखे उसे हैरत और बेयकीनी की कैफियत में देख रहा था कि तभी अपने पीछे से आती निस्वानी आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, जहाँ पीछे एक दरमियानी उम्र की गोरी चट्टी सी औरत बादामी रंग की चादर ओढ़े खड़ी थी। वो इन्हें 2 औरतों में से एक थी जो आदि के पीछे वाली टेबल पर बैठी थी। भाभी की नज़र जैसी आदि के चेहरे पर पड़ी, वो एकदम साकित सी हो गई। सामने खड़ा मर्द हूबहू आयस की शक्ल का था। वो कभी आदि को कभी उसके पीछे टेबल पर बैठे आयस को देखने लगी। ये मेरा छोटू आयस बिल्कुल अपने पापा जैसा है। आदिल भाई बिल्कुल ऐसे ही है। भाभी के कानों में आरफा की आवाज़ गूंजी थी। जब एक बार भाभी के पूछने पर कि आयस किस पर गया है, आरफा ने ये जुमले कहे थे, मगर अचानक वो माही और उसके हालात के बारे में सोचते हुए जल्दी से होश में आई। ये मेरा बेटा है, भाभी बोलती हुई आदि के पास आकर खड़ी हो गई और हाथ बढ़ाकर टेबल पर बैठे आयस को गोद में उठा लिया। आपका बच्चा बहुत प्यारा है और हंसमुख भी, लग ही नहीं रहा कि पहली बार मुझसे मिला है। आदि ज़बरदस्ती मुस्कुराता बोला। वो अब तक आयस को देखकर सकते में था। शुक्रिया, असल में ये मेरी गोद से जिद करके नीचे उतर गया था। अभी सही से बोलना नहीं सीखा है इसने, ना ठीक से चल पाता है, इसलिए टेबल्स के सहारे चलता हुआ आपके पास आ गया होगा। अपनी गोद में उछलते आयस को पकड़ती बोली, जो आदि के पास जाने की जिद कर रहा था। पापा, पापा। वो अपने दोनों हाथ आदि की तरफ बढ़ाता हुआ बोल रहा था। आदि तो बस आयस को देखे जा रहा था। आयस, पापा घर पर है बेटा, चलो अब आपको मम्मा आइसक्रीम खिलाएंगी, चलो नानू के पास चलो। वो आदि का शुक्रिया अदा करती पलटकर अपनी टेबल्स पर वापस चली गई थी। वेटर उनका ऑर्डर सर्व कर चुका था। भाभी की गोद में चढ़ा आयस अपनी गर्दन मोड़े मुसलसल उसे देखता खिलखिलाकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। आदि उसे मुस्कुराकर देखता बमुश्किल पलटा। अब वो पीठ मोड़कर बैठने के बजाय सामने वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया ताकि वो नन्हे आयस को देख सके। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने झट से अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला था और अपने हाथ में इस तरह से लेकर बैठ गया जैसे फ़ोन पर वो कोई ज़रूरी काम कर रहा हो। फिर फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसने जल्दी जल्दी भाभी की गोद में बैठकर आइसक्रीम खाते आयस की कुछ पिक्स क्लिक की थी। उसने ये पिक्स क्यों ली थी ये वो खुद भी नहीं जानता था, मगर वो एक गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो चुका था। तभी भाभी का फ़ोन बजा था और वो फ़ोन पर बात करती हुई चच्ची को साथ लिए उठ खड़ी हुई। तब तक वेटर आदि का ऑर्डर सर्व कर चुका था और फिर आदि के देखते ही देखते भाभी, चच्ची और आयस को लिए बाहर निकलती चली गई। वाट, आयशा ने फ़हीम को थप्पड़ मारा। पहले गोली, अब थप्पड़, लेकिन क्यों? ये सब कब हुआ रकीम? और आयशा ने भरी महफिल में फ़हीम को थप्पड़ मार दिया और तूने कुछ नहीं कहा? गाड़ी ड्राइव करता रूहान अपने साथ वाली सीट पर बैठे रकीम को देखकर हैरत से बोला था, जबकि फ़हीम पिछली सीट पर बैठा था। आयशा से थप्पड़ खाने के बाद से ही वो मुसलसल चुप था। अब भी वो सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें मूंदे खामोश बैठा था और उसका ये हाल तब होता था जब वो सामने वाले के बैंड बजाने का पूरा इरादा कर चुका हो। मैं कुछ कर ही नहीं पाया यार। ये इसका हाथ पकड़कर खड़ा था। मैंने उसे मना भी किया था मगर उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और तो और उसके हाथ पर किस भी कर लिया, जिस पर भड़क कर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। रकीम ने रूहान को सारी बात बता दी थी, मगर फिर भी आयशा को लिहाज करना चाहिए था। रूहान ने कहा था, यार वो खुद को छूने पर पहले भी उस पर गोली चला चुकी है, इस बार तो फिर भी बस थप्पड़ पर इक्तफा किया है। हाँ मगर ये और बात है कि इस बार वक्त और मौका गलत था। रकीम ने एक बार फिर से मुड़कर फ़हीम को देखा था, जो अब भी उन दोनों की बातों से बेनियाज सीट के पुश्त से गर्दन टिकाए आंखें मूंदे पड़ा था।
رکیم کو اس کی یہ مستقل چپ بری طرح کھٹک رہی تھی۔ فہیم ایک ہنسنے ہنسانے والا زندہ دل شخص تھا، وہ بہت کم کسی پر ایسے سنجیدہ ہوتا تھا، لیکن جب وہ اس سنجیدہ موڈ میں آ جاتا تھا تو اپنے دشمن کے لیے مکمل تباہی بن جاتا تھا۔ یہ فہیم کا دوسرا روپ تھا جس سے ان تینوں کے سوا کوئی بھی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اور بھائی بھی نہیں۔ آج پھر سے فہیم کے اس روپ کو دیکھ کر رکیم کو بے ساختہ کالج کے زمانے کا وہ حادثہ یاد آیا تھا۔ کالج میں وہ چاروں بے حد فیمس تھے، اس لیے جلد ہی کوئی ان سے بھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور وہ چاروں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ رینکنگ اسٹوڈنٹس میں کاؤنٹ ہوتے تھے۔ اسی لیے کچھ اسٹوڈنٹس جہاں ان کی خوبصورتی اور ذہانت سے امپریس رہتے تھے، وہیں کچھ ایک ایسے بھی تھے جو ان سے شدید جیلسی فیل کرتے تھے۔ انہی کچھ اسٹوڈنٹس میں سے ایک واسق نامی لڑکا بھی تھا جو خود کو کوئی توپ قسم کی شے سمجھتا تھا۔ کالج میں گنڈا گردی کرنا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے علاوہ نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ اور پورے کالج سے پنگا لینا اس کی فیورٹ ہابی تھی۔ ان چاروں سے وہ ذرا کم ہی الجھتا تھا، وجہ ان چاروں کی بے حد مقبولیت کے علاوہ دبنگ پرسنالٹی تھی، جس کی وجہ سے واسق ان سے دور دور ہی رہتا تھا۔ مگر اس دن فہیم کی واسق سے کینٹین میں لڑائی ہوئی، جس کی وجہ کالج میں آیا ایک نیو کمر لڑکا تھا جس کو ریگنگ کے نام پر واسق بلا وجہ مار پیٹ رہا تھا۔ فہیم نے جب اس بات کی مخالفت کی تو واسق اس لڑکے کو چھوڑ کر فہیم سے الجھ پڑا اور نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ تب حالب، رکیم اور عادی تینوں نے بر وقت بیچ میں پڑ کر بیچ بچاؤ کروایا تھا، مگر اسی دوران واسق نے سب کے سامنے فہیم کو تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ کھاتے ہی فہیم بالکل ساکت ہو گیا تھا، ایک دم چپ۔ وہ بنا کوئی ری ایکشن دیے ساکت آنکھوں سے واسق کو دیکھتا رہا، اور اسی خاموشی سے کینٹین سے ہی نہیں کالج سے بھی نکلتا چلا گیا۔ پھر سارا دن وہ ایسے خاموش سا اپنے روم میں بند رہا، نہ ان لوگوں سے ملا، نہ ہی ان کی کال اٹھائی۔ پھر اگلے دن وہ نارمل ہو گیا اور خوش سا کالج بھی آ گیا، لیکن کہیں تو کچھ مسنگ تھا۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ وہ فہیم بھی ڈیشنگ کمینہ تھا جو اپنے باپ فرمان درانی کے اور اپنے چاروں دوستوں حالب، رکیم، روحان اور عادی کے سوا کسی سے مار کھانے والی شے نہیں تھا، مگر یہ بات بدقسمتی سے واسق نہیں جانتا تھا، اور یہ بات نہ جاننا واقعی اس کے لیے تباہی بن گیا تھا۔ رکیم کو آج بھی یاد تھا اس دن کے بعد واسق انہیں کالج میں نظر نہیں آیا تھا، اور یہ ان کے جھگڑے کے کچھ ہی دن بعد کی بات تھی جب وہ تینوں فہیم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے، جہاں کسی کام سے فلیٹ کے اسٹور میں گئے۔ رکیم نے اسٹور کا گیٹ کھولتے ہی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چلا چلا کر ان تینوں کو اسٹور میں بلا رہا تھا۔ عادی اور حالب گھبراتے ہوئے جب رکیم کے پاس پہنچے تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں اندر کا منظر دکھایا تھا، جسے دیکھ کر حالب اور عادی بھی ساکت کھڑے رہ گئے، جبکہ فہیم سکون سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اندر اسٹور روم کے بیچوں بیچ واسق ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اس کی حالت نہایت قابل رحم تھی، تن پر پہنا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، گردن نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ رکیم نے آگے بڑھ کر تیزی سے واسق کو رسیوں کی قید سے آزاد کیا تھا، مگر اس کے پاس سے آتی ناگوار بھبوکے نے رکیم کو منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عادی آگے بڑھ کر واسق کو سہارا دیتے ہوئے جب فرش پر لٹایا تھا تو ان کی نظر واسق کے چہرے پر پڑی۔ اس کی دائیں آنکھ خون آلود ہو کر چھوٹی ٹینس بال کی طرح سوج کر کپا ہو رہی تھی، چہرے کو جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ لگا کر بگاڑا گیا تھا۔ رکیم نے جب کراہتے ہوئے واسق کو سہارے سے اٹھا کر پانی پلانا چاہا، انہیں اندازہ ہوا کہ ہاتھ پیروں کے سوا اس کے جسم کی کئی جگہ سے ہڈیاں بھی توڑی گئی تھی، جس سے نہ وہ بیٹھ پا رہا تھا نہ چل پا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس ہاتھ کی انگلیوں کو بھی توڑا گیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس ہاتھ سے واسق نے فہیم کو تھپڑ مارا تھا۔ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے ناخن بھی اکھڑے ہوئے تھے، اور جب ان تینوں نے فہیم دی ریشنگ کمینے کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے واسق کی حالت پر باس پرس کی تو بڑی لاپرواہی سے بولا تھا، میں چاہتا تو اس کو وہی مار کر تبھی بدلہ لے سکتا تھا، مگر وہ کیا ہے نا، تب اس کو صرف وقتی تکلیف ہوتی، بعد میں یہ بھلا چنگا ہو کر پھر سے دوسروں کو پریشان کرتا پھرتا، بدمعاشی دکھاتا اور بے قصور اسٹوڈنٹس کو اپنا شکار بنا کر ایسے ہی ریگنگ کے نام پر ان کی پٹائی کرتا رہتا۔ اس لیے میں نے اس کو اگلے دن اٹھوا کر یہاں بلوا لیا تھا تاکہ اچھی طرح اس کی ریگنگ کر سکوں اور اسے باور کروا سکوں کہ اس نے اصل میں اپنے باپ سے پنگا لیا ہے۔ وہ کیا ہے نا یار، میں کسی کو بھی وقتی اذیت دے کر پرسکون نہیں ہو پاتا ہوں، مجھے اصل سکون اپنے دشمن کو مستقل اور لمحہ لمحہ ٹارچر کر کے ملتا ہے۔ تجھے پتہ ہے مجھے اتنا مزہ آتا ہے جب یہ میرے سامنے تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میرے دیے ہوئے ناقابل برداشت درد پر جب یہ زور زور سے بے بسی سے چیختا ہے تو مجھے حقیقی سکون ملتا ہے۔ اس لیے جب مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا ہے تو میں اس کو بے ہوش میں لاتا ہوں، اسے کھانا اور دوائیں دیتا ہوں، پھر جب یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو میں اسے پھر سے اتنا مارتا ہوں کہ یہ تکلیف سے تقریباً مرنے والا ہو جاتا ہے۔ فہیم اتنے ہلکے پھلکے لہجے میں انہیں یہ سب بتا رہا تھا جیسے حقیقت نہیں بلکہ کسی فلم کی سٹوری سنا رہا ہو۔ کمینے سالے، نفسیاتی کیا ملا تجھ سے سب کر کے، کتنی بری طرح سے پیٹا ہے اسے تو نے، نہ اب یہ چلنے قابل رہا
نہ بیٹھنے کے، اب ساری زندگی کیا کرے گا یہ بول؟ معذور بنا دیا ہے تو نے اسے۔ عادی نے آگے بڑھ کر فہیم کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اس سے واسق کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فہیم نے اسے بے حد بری طرح مارا تھا۔ یہ اب زندگی بھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یار افسوس ہے مجھے اس پر چہ ہاں، مگر ایک بات کی خوشی ہے، وہ یہ کہ جب یہ انسان اپنی محتاجی پر روئے گا اسے میری یاد ضرور آئے گی، اور ساتھ ہی یہ احساس بھی زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا کہ کبھی بھی بنا کسی کی حقیقت جانے اس سے بھیڑنا نہیں چاہیے۔ فہیم نے واسق کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشیانہ سی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ تینوں کس مشکل سے واسق کو اٹھا کر ہادی کے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، اور کس طرح ہادی کی منت سماجت کر کے واسق کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور اس معاملے کو گھر تک پہنچنے سے روکا تھا، یہ الگ قصہ تھا۔ اور آج اتنے سال بعد اب عائشہ نے فہیم کے ساتھ پنگا لیا تھا۔ اسے بھری محفل میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، جس پر رکیم نے دوبارہ سے فہیم کو اسی روپ میں دیکھا تھا۔ اسے پھر سے ویسی ہی چپ لگ گئی تھی جس سے رکیم کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ فہیم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا ہوا دل ہی دل میں عائشہ کی خیریت کے لیے دعا کرنے لگا تھا۔ اس عورت کے ریسٹورنٹ سے نکلتے عادی کسی اندیکھے جذبے کے تحت بنا کھانا کھائے پیسے ٹیبل پر رکھتا ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ جہاں وہ دائیں طرف مڑ گئی تھی ان کو کچھ دوری سے فالو کرتا ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورت اپنے ساتھ چلتی دوسری ضعیف سی عورت کو رکشے میں بٹھا رہی تھی، جبکہ رکشے میں پہلے سے ہی سفید چادر میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر رکشے میں بیٹھی وہ عورت جس کی طرف پیٹھ عادی کو نظر آ رہی تھی، اس عورت نے ننھے آئس کو بھی اس عورت کی گود سے لے لیا تھا، اور وہ تینوں عورتیں پھنستی پھنساتی رکشے میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ عادی نے فوراً اپنے پاس سے گزرتی رکشہ کو روکا اور اس میں سوار ہو کر رکشے والے سے ان عورتوں کے رکشے کو فالو کرنے کے لیے کہنے لگا۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے رکشہ ایک محلے میں داخل ہوا اور کچھ اندر جا کر محلے کی آخری پتلی سی گلی کے آگے رک گیا۔ وہ عورتیں رکشے سے اتر کر گلی میں چلی گئی۔ عادی نے بھی اپنا رکشہ رکوا کر پرس میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے ہاتھ لگے وہ رکشے والے کو تھماتا ان عورتوں کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ رکشہ والا حیرت سے اپنے ہاتھوں میں تھمے 5,000 کے 3 نوٹ دیکھ رہا تھا اور خوش ہوتا جلدی سے رکشہ گھماتا گلی سے نکلتا چلا گیا کہ دل میں خدشہ تھا کہ کہیں وہ رئیس زادہ دوبارہ واپس آ کر اسے یہ پیسے واپس نہ چھین لے۔ عادی نے پتلی سی گلی میں گھستے ہی چاروں طرف دیکھا۔ دائیں ہاتھ پر بنے چوتھے گھر کے کھلے دروازے سے اسے وہی ریسٹورنٹ والی عورت اندر جاتی دکھائی دی۔ عورت نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ عادی تیزی سے آگے بڑھا اور اس گھر کے آگے جا کر رک گیا۔ ابھی وہ تذبذب میں ہی تھا کہ دروازہ نوک کرے یا نہ کرے کہ تبھی کوئی بوڑھا سا شخص دھیرے سے گیٹ وا کرتا ہوا آئس کو گود میں لیے اندر سے باہر آیا تھا۔ آئس کو دیکھ کر عادی ایک بار پھر ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ جی آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بزرگ آدمی کی آواز سن کر عادی فوراً ہوش میں آیا تھا۔ جی وہ یہاں ایک جہانگیر صاحب رہتے تھے، مجھے ان سے ملنا تھا، کیا اس وقت وہ گھر پر ہے؟ عادی نے بزرگ شخص کو دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ جی نہیں بیٹا، آپ غلط جگہ آئے ہیں، یہاں پر کوئی جہانگیر صاحب نہیں رہتے، یہ مرحوم گلفام صاحب کا گھر ہے جو میرے بھائی تھے۔ بزرگ شخص نے سامنے کھڑے اس ویل ڈریسڈ لڑکے کو تعجب سے دیکھا تھا جو اس وقت لیمن کلر شرٹ پر گرے جینس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں برانڈڈ واچ، مہنگا سیل فون، آنکھوں پر اسٹائلش گوگل لگائے تھا، جس کے وجود سے پھوٹتی اعلیٰ برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو اطراف میں بکھری ہوئی اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی۔ اس کا حلیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اوہ سوری، میں شاید غلط جگہ آ گیا، ویسے یہ بچہ بہت پیارا ہے، آپ کا پوتا ہے یہ؟ عادی نے آئس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا، جس پر وہ دوبارہ اس کی طرف لپکنے لگا تھا۔ ہاں میرا پوتا ہے، بہت شرارتی، ابھی اپنی ماں کے ساتھ باہر سے گھوم کر آیا ہے، پھر باہر جانے کو بے چین ہو رہا ہے، وہ بزرگ مسکراتے بولے، جبکہ عادی پھر سے آئس کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت پر حیران تھا، پتہ نہیں وہ کیوں اس بچے کی طرف دیوانہ وار کھنچ رہا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے یہاں تک چلا آیا تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ آئس کو پیار کرتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا جس پر آصف کی کال آ رہی تھی، جبکہ اوپر بالکنی میں کھڑی عارفہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیچے عالم چچا سے باتیں کرتے عادی کو دیکھا تھا۔ دلبر، تیری کاکی کدھر رہی؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، وہ گھر میں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کدھر رہی وہ؟ زاویہ شاہ صبح ناشتے کے وقت ٹیبل پر رائحہ کو نہ پا کر بے چین ہو گئے تھے۔ 2 دن سے رائحہ نہ تو اپنے بیڈ روم میں نظر آ رہی تھی، نہ ہی ناشتے کھانے کی ٹیبل پر، بلکہ وہ انہیں گھر میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے وہ 2 دن وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئے تھے کہ غالب پر آئے غصے میں وہ رائحہ کو بلا وجہ اتنا غلط بول گئے، اسی لیے رائحہ ان سے ناراض ہو کر ان کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اپنی 32 سالہ رفاقت میں یہ ان کے اور رائحہ کے بیچ ہوئی پہلی تلخی تھی، مگر اب ان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اب رائحہ کو اپنی ناراضگی ختم کر دینی چاہیے تھی۔
काका जी, वो तो छोटे काका के घर पर है। 2 दिन से मैं बुलाने जाता हूँ मगर वो मुझे डांट कर भेज देती है। दिलबर मुंह लटका कर बोला, क्या 2 दिन से वो घर पर नहीं है और तू मैनू अब बता रहा है? खोते, तुझसे तो आकर निपटता हूँ, पहले तेरी काकी का दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। की समझाई मैनू? अपने घर नो छोड़ दे, उथे की करी है? कोई फ़ायदा नहीं है मोमी, रिहान चाचू के घर भी नहीं है। आपने उन्हें अपने ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था और अपने मामलात में बोलने को भी मना कर दिया था। गैर बना दिया था ना उन्हें 2 मिनट में, इसलिए वो अब आपके घर और आपकी ज़िंदगी से निकल गई है। वो गुस्से से बड़बड़ाते बाहर जाने लगे थे जब हाशिम की आवाज़ पर झटका खाकर रुके थे। क्या कहा? मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाला उन्हें? मैंने कब निकाला? कब बोलने को मना किया? कब गैर बनाया? और कहाँ चली गई है वो? देख हाशिम, मैनू बता रायहा किथे है और मैंने कदू निकाला सी? बस गुस्से में बोल दिया था। बता मैनू रायहा कहाँ है? वो भड़क कर बोलते हुए हाशिम के सर पर आ खड़े हुए थे, जो सुकून से बैठा जूस के सिप ले रहा था। बाकी सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, सिवाय हालिब के। उसे अपना आप माँ और बाप का मुजरिम लग रहा था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप के बीच इतनी ज़्यादा नाचाकी पैदा हो गई थी कि उसकी माँ को शोहर का घर छोड़ना पड़ा था। मेरी मम्मी को आपने मिस्टर शाह, आपने कहा था कि भूल जाएं आपको, आपके घर को, और चली जाएं यहाँ से, इसलिए वो चली गई यहाँ से, क्योंकि ये घर तो आपका है और दूसरा घर रेहान चाचू का यानी उनके भाई का। उनका तो कोई घर है ही नहीं। बाकी रहे उनके 3 बेटे, तो बेचारे बेटे खुद गरीब गुरबा से हैं और अपने जालिम जाबिर बाप के मोहताज है। उनका ना कोई घर है ना ठिकाना, वो तो खुद अपने बाप के घर में मजलूमों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो माँ को क्या सहारा देंगे? इसलिए चली गई मोमी आप जैसे जालिम शोहर के जुल्मों से तंग आकर। हाशिम का फुल जज्बाती मूड ऑन हो चुका था, इसलिए वो अपने मसनूई आंसू पोंछता हुआ फुल एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा था, जिस पर अनाया और अनाबिया बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी, जबकि हादी तासुब से सर हिलाता हुआ बड़े भाई के ड्रामे मुलाहिजा कर रहा था। उन सबके बीच हालिब खामोशी से बैठा टेबल को घुरा था। ओए चुप कर जा, मैं जालिम शोहर हूँ? ये घर रायहा का नहीं है, उसके शोहर का नहीं है। मैं जालिम जाबिर बाप हूँ। तू मेरे घर में मजलूमों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। खोते दे पुत्र, तेरे जैसे लोग अगर गरीब गुरबा में शामिल हो गए थे, दुनिया में गरीब लफ्ज़ का मतलब होगा मिलेनियर्स। और क्या कहा कि तेरे पास घर नहीं है? इथे देख मेरी तरफ, बताता हूँ तुझे कि तेरे पास कितने घर हैं। पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर से लेकर दुबई, लंदन, कनाडा तक तुम तीनों के नाम से इतनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है मैंने। किसके लिए? उस दिन के लिए कि तू खुद को बेघर कहता फिरे। यहाँ लाहौर में ही अगले ब्लॉक में जो पिछले साल बंगला खरीदा सी मैंने, तेरे लिए वो घर नहीं है? और ये मिस्टर डॉक्टर पूरे मुल्क में मसीहाई का जज्बा लेकर लोगों की खिदमत करना चाहते थे। उनके हॉस्पिटल्स की कितनी ही ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान भर में, जानता है तू? सब कुछ दिया है मैंने तुम लोगों को इस दिन के लिए कि तुम खुद को गरीब गुरबा कहते फिरो। अब ये मजलूमियत का और गरीबी का रोना शराफत से बंद कर और बता रायहा कहाँ है, वरना सचमुच मैंने गरीब कर देना है तुझे। अकाउंट फ्रीज करवा देना सारे, और आशियाना शिफ्ट करवा दूंगा तुझे, तब पता चलेगा गरीबी क्या होती है। साविया शाह हाशिम की तरह एकदम जज्बाती हो गए थे। रायहा की गैर मौजूदगी ने उन्हें परेशान कर डाला था, इसीलिए नाश्ता करते हाशिम को गुस्से से पकड़कर खड़ा कर दिया और भड़क कर बोलते चले गए, गलती हो गई मेरे जज्बाती से शाहजी। आई मैं डैड बताता हूँ। हाशिम उनके सामने हाथ जोड़ता बोला, बता रायहा किधर है कमीने? वो हाशिम को कान से पकड़ते हुए पूछने लगे। कान तो छोड़े जालिम जाबिर बाप। हाशिम अपना कान छुड़ाता कराहा जो साविया शाह की सख्त गिरफ्त में था। जल्दी बता फिर। उसका कान छोड़कर उसे घूरते बोले, मोमी आशियाना चली गई है आपसे नाराज़ होकर। वो कह रही थी ना उनका शोहर ना उनका अपना है और ना ही उनके शोहर का घर उनका है, बल्कि उनका कोई भी नहीं इस दुनिया में। माँ बाप थे मगर वो चल बसे, और इस घर उम्र में वो अपने भाई पर बोझ बनना नहीं चाहती, इसलिए वो सुबह ही रेहान चाचू के यहाँ से आशियाना शिफ्ट कर गई। हाशिम असल बात छुपाता हुआ लब भेंट कर फुल संजीदगी से बोला था। हालांकि ये बात कुछ सच थी, रायहा गई तो आशियाना ही थी, मगर इस तरह नहीं जैसे हाशिम बता रहा था, बल्कि वो ज़ैनब और फातिमा के साथ किसी और मकसद से वहाँ गई थी। लेकिन इस वक्त ज़ाविया शाह के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, उन्होंने हाशिम को ऐसा मज़ा दिया था कि वो असल बात छुपाकर बाप को सताने का मूड बना चुका था। जबकि सामने खड़े ज़ाविया शाह हैरत से मुँह खोले जैसे बोलना भूल गए थे। वो जानते थे कि रायहा उनसे खफा है, मगर इस हद तक कि वो उनके साथ उनके घर को भी छोड़कर चली गई, वो भी इस जगह जहाँ पर ज़माने के सताए मजलूम और लावारिस लोग रहते थे।
جن کی کفالت وہ چاروں دوست مل کر کرتے تھے، کیا واقعی اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی ان کی باتوں سے کہ خود کو بے گھر اور بے سہارا سمجھنے لگی تھی؟ کیا وہ اپنے شوہر سے اتنی مایوس ہو گئی تھی؟ کیا وہ ان کی ذات پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی؟ ساویار شاہ بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ہادی، انابیہ اور انایا نے انہیں روکنا چاہا، مگر ہاشم نے اشارے سے انہیں روک دیا تھا اور اپنا فون ہاتھ میں لیے لب بھیج کر مسکراہٹ روکتے ہوئے ایک نمبر ملانے لگا تھا۔ اسی دوران کب سے خاموش بیٹھا حالب بنا کسی کی طرف دیکھے تیزی سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کو آشیانہ میں تو نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ یہ گھر ان کا تھا، یہاں رہنے کا حق ان کا تھا۔ اگر یہاں سے کوئی جاتا تو حالب جاتا، اس کی ماں نہیں جو بے خطا اس کی وجہ سے گھر بدر ہو گئی تھی۔ اپنے روم میں آ کر زاویہ شاہ سیدھے بیڈ کی طرف بڑھے تھے، جہاں سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی اور رائحہ کی فریم فوٹو کو ہاتھ میں لے کر اور رائحہ کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے رائحہ نے شادی کے بعد ان کے گھر کو اور انہیں اس سمجھداری سے سنبھالا تھا کہ زاویہ شاہ کو کبھی بھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ رائحہ نے انہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کا شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ سمجھداری کے ساتھ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا تھا۔ اطاعت، محبت، فرما برداری، نرم خوئی اور وفا شعاری، یہ ساری رائحہ کی وہ خوبیاں تھیں جو زاویہ شاہ کو ان کا دیوانہ بناتی تھی۔ وہ جو بچپن سے ان کی محبت میں مبتلا تھے، شادی کے بعد ان سے عشق کرنے لگے تھے، وہی رائحہ بھی اپنے شاہ جی کے سامنے اپنے بچوں کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ ان کے بیچ اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ رائحہ زاویہ شاہ کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کی کیفیت جان لیتی تھی، وہی زاویہ شاہ بھی مہارت سے ان کی آنکھیں پڑھنے کا ہنر جانتے تھے۔ اسی خوبصورت بانڈنگ کی وجہ سے شادی کے 32 سال کے عرصے میں ان کے اور رائحہ کے بیچ کبھی ہلکی پھلکی نوک جھونک ہو جاتی تھی، کھٹی میٹھی سی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی۔ رائحہ انہیں کھانے پینے کے معاملے میں روک ٹوک کرتی رہتی تھی، جس پر وہ اکثر ان پر مصنوعی ناراض ہوتے تھے۔ پھر رائحہ ہی گھنٹوں ان کی ناز برداریاں کرتی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی ان کے رشتے میں یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ رائحہ ان سے یا وہ رائحہ سے اس حد تک ناراض ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آنا بند کر دے، یا ایک دوسرے سے بات نہ کرے، یا ایک دوسرے کے بنا اکیلے رومز میں رات گزارے۔ ان کے بیٹے بہو ان دونوں کے بیچ کی اس انڈرسٹینڈنگ کو آئیڈیلائز کرتے تھے، مگر اس بار زاویہ شاہ نے رائحہ کا دل دکھایا تھا، اور بہت زیادہ دکھایا تھا، اتنا کہ وہ ان سے بالکل بدظن ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر فریم کی چکنی سطح پر گرا تھا، اس کے بعد آنسوؤں کا نہ رکنے والا آبشار تھا جو ان کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ شاہ جی، نہ جانے انہیں روتے کتنی دیر ہو گئی کہ جب رائحہ کی آواز پر انہوں نے تیزی سے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا تھا، جہاں رائحہ نفی میں سر ہلاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس طرح رو کر مجھے ظالم اور خود کو مظلوم کیوں ظاہر کر رہے؟ خود ہی تو مجھے نکالا تھا، اب بیٹھ کر یہاں بچوں کی طرح رو رہے؟ رائحہ اپنے دوپٹے کے پلوں سے ان کے آنسو پوچھتے بولی، جو ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ مجھے آئندہ ایسے چھوڑ کر مت جانا رائحہ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی اور میں آپ کے بنا ادھورے ہیں۔ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ اگر آپ کا کوئی گھر نہیں ہے تو پھر یہ گھر کس کا ہے؟ وہ رائحہ کے ہاتھوں کو چومتے بولے، یہ سب آپ کا ہے، میں آپ کا ہوں۔ میرے جیتے جی کیسے خود کو بے سہارا سمجھا آپ نے؟ میں آپ کا سہارا ہوں، میں آپ کا سائبان ہوں، یہ گھر مجھ سے پہلے آپ کا ہے۔ پھر کیسے کہا آپ نے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیسے سوچا کہ آپ میرے لیے غیر ہیں؟ بتائیں، آپ کے بنا یہ زاویہ شاہ ادھورا ہے، آپ کے بنا میری کوئی ہستی ہی نہیں۔ بیوی ہے آپ میری، یعنی میرا لباس۔ آپ نے میرے سارے عیبوں کو اپنی ذات کی اچھائیوں سے ڈھک رکھا ہے۔ اس دنیا میں آپ سے زیادہ کون ہے میرا؟ رائحہ، آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا۔ اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکائے زاویہ شاہ ہنوز رو رہے تھے۔ جب رائحہ نے اپنے کندھے پر رکھے ان کے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے ان کے آنسو پوچھے تھے، جبکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب وہ خود بھی ان کے ساتھ رونے لگی تھی۔ ایک لڑکی جب کسی شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ کر بیوی کا روپ دھارے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے نا شاہ جی، تو اس نئے رشتے کی خاطر وہ اپنی باقی تمام رشتے پیچھے ہی چھوڑ آتی ہے۔ اس ایک رشتے کے سامنے اس کے دوسرے سارے رشتے خود بخود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتی ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے، کیونکہ ان رشتوں کو وہ دوسرے درجے پر رکھ چکی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں پہلا درجہ اس کے شوہر کا بن جاتا ہے۔ اسے بس اتنا یاد رہتا ہے کہ پہلے وہ کسی کی بیوی ہے، بعد میں کچھ اور۔ اسے اپنے ماں باپ سے بھی پہلے شوہر کی ماننی پڑتی ہے، اس کے ہر حکم پر سر جھکانا پڑتا ہے، اس کے حقوق و فرائض کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ جب ماں بنتی ہے تب بھی اس کی شوہر کے تئیں ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے شوہر کو نظر انداز نہیں کرتی، بھلے ہی عورت کے لیے اس کے بچے اس کی دنیا ہوتے ہیں، مگر اس کا شوہر جو اس کی کل کائنات ہوتا ہے، اس کے بچوں کا باپ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح رہتا ہے۔
مجھے بھی بچپن سے یہی سب سکھایا گیا تھا شاہ جی، مجھے بچپن میں ہی بتایا گیا تھا کہ آپ ہی میرے ہمسفر بنیں گے۔ بچپن سے ہی میری آنکھوں نے آپ کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ پھر جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے آپ کی محبت میری رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں نے ہمیشہ آپ کو شوہر سے زیادہ اپنا محبوب مانا ہے، آپ سے عشق کیا ہے، آپ کی پرستش کی ہے۔ بچوں کے آنے کے بعد بھی میں نے کبھی آپ کو نظر انداز نہیں کیا، کبھی بھی آپ کو اپنی ذات سے شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ کی عزت میں کہیں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ میرے بچے میری دنیا ہیں تو آپ میری کائنات، تو پھر کیسے آپ نے مجھ سے اپنے اور غالب کے بیچ کسی ایک کو چننے کی بات کی؟ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ میری پہلی ترجیح آپ ہوں گے، پھر بھی ایک بیوی کو اور ایک ماں کو امتحان میں ڈال دیا۔ میرے بچے میری زندگی ہے شاہ جی، تو آپ زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ آپ کے بنا کیسے میں زندہ رہ سکتی ہوں بتائیں؟ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، میرا گھر، میرے بچے، رائحہ شاہ کا وجود بھی۔ آپ نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنی زندگی کے 32 سال آپ کے نام کر دیے، اور 32 سال بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ کیسے شاہ جی، کیسے بھول جاؤں؟ آپ کو بھول جاؤں گی تو اپنی ہستی کو بھول جاؤں گی، جسم کے ساتھ ان سانسوں کا رشتہ بھول جاؤں گی، دل کے ساتھ اس دھڑکن کا ربط بھول جاؤں گی۔ آپ کو بھول گئی تو جینا بھول جاؤں گی شاہ جی۔ رائحہ روتے روتے ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ زاویہ شاہ سانس روکے اپنے سینے سے لگی رائحہ شاہ اور ان کی باتوں کو سن کر ششدر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رائحہ ان سے شدید محبت کرتی ہے، مگر اس وقت ان کے لفظوں اور آنکھوں سے جو جذبہ آشکار ہو رہا تھا وہ محبت سے بہت اوپر کا درجہ تھا۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگی رائحہ کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا تھا اور جھک کر ان کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ عنایہ دیکھو، سامنے لیلا مجنوں کا رومانس سین چل رہا ہے، کچھ سیکھو میری مومی سے، آج تک اپنے ظالم شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک تم ہو نکمی، آج تک مجھ سے پراپرلی آئی لو یو بھی نہیں کہا۔ ہاشم شرارت سے بولتا ہوا ہادی انابیہ اور عنایہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز سن کر رائحہ فوراً کھچل سی ہوتی زاویہ شاہ سے دور ہوئی تھی اور گھور کر ہاشم کو دیکھا تھا۔ تم تو بولو ہی مت، شرم نہیں آتی باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ تو نہ میرا غالب مجھے سب بتاتا نہ میں یہاں آتی۔ جانتے ہو کتنا رلایا تم نے اپنے ڈیڈ کو؟ شاہ جی، میں آشیانہ فاطمہ بھابھی اور زینب کے ساتھ کچھ سامان اور کپڑے دینے گئی تھی، مگر اس شیطان نے آپ سے جھوٹ بولا، جان بوجھ کر آپ کو پریشان کیا۔ رائحہ آگے بڑھ کر ہاشم کا کان کھینچتے بولی، عنایہ یار بچاؤ، یہ دونوں میاں بیوی تمہارے شوہر کو بے کان کر دیں گے۔ ہاشم نے دہائی دی، یو ڈیزرو اٹ جناب، آپ نے کیوں جھوٹ بولا ڈیڈ سے؟ اب اتنی سزا تو بنتی ہے۔ عنایہ مزے سے ہاتھ جھاڑتی بولی، ارے اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ لیلا مجنوں نہ جانے کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے جدا رہتے، ممی ایسے ہی غصہ رہتی اور میرے پیار سے پارٹنر یوں ہی کونوں میں منہ چھپا چھپا کر روتے رہتے۔ ان کو ملانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا تو کیا غلط کیا؟ اور دیکھو نا، اگر میں یہ جھوٹ نہیں بولتا تو ہم سب لوگ اپنی ممی اور ڈیڈی کے اتنے خوبصورت اظہار محبت سے محروم رہ جاتے۔ ہاشم زاویہ شاہ کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا، جس پر زاویہ شاہ اسے گردن موڑ کر مصنوعی غصے سے کھولنے لگے۔ تجھ سے نمٹتا ہوں بعد میں، زاویہ شاہ سے دھمکاتے بولے، جس پر وہ ان کو مکھن لگانے کے لیے ان کا گال چومنے لگا تھا۔ یہ تو کریکٹ کہا یار بھائی آپ نے، ممی ڈیڈ یار، آپ کا لو سین دیکھ کر مزہ آ گیا۔ ہادی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتا ہوا باپ کو شرارت سے دیکھ کر بولا، ٹھہر جاؤ تم دونوں بدماشوں، بتاتی ہوں تمہیں، اب ماں باپ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرو گے؟ رائحہ ہاشم اور اس کے پاس کھڑے ہادی کو مارنے لگ گئی تھی، جس پر زاویہ شاہ، عنایہ اور انابیہ کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، جبکہ دروازے پر کھڑا غالب دونوں ماں باپ کو دوبارہ سے ایک ساتھ پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا اندر تک مطمئن ہو گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماہی بی بی، جب بھابھی نے راستے میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ریسٹورنٹ میں آئس کی شکل سے ہو بہو ملتے مرد کو دیکھا ہے جو آئس کو بہت پیار کر رہے تھے اور اس کو بار بار پیاری بھری نظروں سے دیکھ بھی رہے تھے، مجھے تبھی شک ہو گیا کہ وہ عادل بھائی ہے، مگر ابھی میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے عالم چچا کے ساتھ گلی میں باتیں کرتے دیکھا ہے، وہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا ماہی بی بی؟ عارفہ پریشانی سے بولی تھی اور ایک طرف نظر ماہی کے رنگ اڑے چہرے پر ڈالی تھی جو اپنی ویل چیئر کو مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ تو تم آ گئے عادل آفندی، 2 سال بعد اپنے خون کی کشش تمہیں مجھ تک کھینچ ہی لائی، مگر مت بھولو کہ تمہارے انتظار میں میں نے 2 سال کا بنباس کاٹا ہے، اس معذوری کو اپنا مقدر کیا ہے، 2 سال کی کڑی آزمائش کی بھٹی میں جل کر خود کو اتنا مضبوط بنا چکی ہوں کہ اب کچھ بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس مہروسہ کو تم جانتے تھے وہ 2 سال پہلے مر چکی ہے، آج جس مہروسہ کو دنیا جانتی ہے
وہ عادل آفندی کی بیوی نہیں، آئس کی معذور ماں ہے، جس کے دل کو اب کوئی جذبہ نہ تو پگھلا سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، چاہے وہ تمہاری نرم گرم محبتوں کی فوار ہو یا تمہارا دیوانگی کو چھوتا عشق۔ اب مہروسہ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے دشمن سے بڑے گنہگار تم ہو، میرے عادل آفندی تم۔ بھول جانا کہ مہروسہ تمہیں کبھی معاف کرے گی۔ ماہی بی بی کیا سوچ رہی ہے؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں گم ہو گئی؟ عارفہ کے جھنجھوڑنے پر وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ نہیں عارفہ، بس سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے 2 سال بعد اپنے خون کی خوشبو کو پہچان ہی لیا، جس کی کشش اسے یہاں تک کھینچ لائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کے رشتے دل کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خیر وہ باہر ہے یا ابھی یا گئے؟ مہروسہ گہرا سانس لیتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ چچا سے اپنے کسی جاننے والے کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو اسی محلے میں رہتے ہیں، مگر چچا نے منع کر دیا تو چلے گئے۔ مگر مجھے پتا ہے ماہی بی بی، وہ بہانہ کر رہے تھے، وہ اپنے چھوٹو کے پیچھے ہی کھنچے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے۔ ماہی نے باہر اماں اور چچا کی باتیں سن لی تھی۔ چچا اماں کو عادی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ماہی بی بی ایک بات کہوں آپ سے؟ عارفہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ مہروسہ کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں مونتے ہوئے بولی۔ اگر عادل بھائی آپ کو اور اپنے چھوٹو کو لینے آ جائیں تو آپ انہیں سب سچ بتا دینا اور معاف کر دینا، کیونکہ اس سب میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھے، اور پھر وہ آپ سے پیار بھی تو کتنا کرتے ہیں اور آپ کو۔ ابھی عارفہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ مہروسہ زور سے چیخ پڑی۔ نہیں نہیں عارفہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اس شخص کو معاف کر دوں جس نے 2 سال پلٹ کر میری خبر نہیں لی؟ اس شخص کو معاف کر دوں جس نے مہینہ بھر بھی میرا انتظار نہیں کیا؟ وہ شخص میرے گھر سے روپوش ہوتے ہی 2 سال پہلے ہی دوسری شادی کر چکا ہے عارفہ۔ 2 سال بعد دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوگا؟ نہیں، وہ 2 سال بعد یہاں اگر کھینچا چلا آیا ہے تو صرف اپنے بیٹے، اپنے خون کی کشش کی وجہ سے۔ میری جگہ تو وہ 2 سال پہلے کسی اور کو دے چکا ہے، اور تم کہتی ہو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ کیسے عارفہ، کیسے؟ اگر تمہیں میں بوجھ لگنے لگی ہوں عارفہ تو میں آئس کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، مگر خدارا مجھے اس شخص کے ساتھ دوبارہ جانے کے لیے مت کہنا۔ مہروسہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ اس کی آخری بات پر عارفہ جیسے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے انجانے میں مہروسہ کے زخموں کو چھیڑ دیا تھا۔ اپنی جلد بازی پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دے ماہی بی بی، میں نے جانے انجانے میں آپ کا دل دکھایا ہے، مگر پلیز یہاں سے جانے کی بات کر کے یوں ہمیں غیر نہ بنائیں۔ یہ گھر ہم سے پہلے آپ کا ہے، پلیز یوں ایسے جانے کی کہہ کر مجھے میری نظروں میں نہ گرائیں۔ بولتے بولتے عارفہ رونے لگی تھی، جس پر مہروسہ کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی چیئر کو آگے گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی عارفہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری عارفہ، میں کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، مہروسہ نے عارفہ کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دوبارہ سے رونے لگی تھی، جس پر عارفہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا کر مہروسہ کے آنسو پوچھتے ہوئے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کو پھیلا کر مسکرانے لگی تھی۔ چائے تو بہت مزے کی بنائی ہے ناز بھابی نے، افتخار حسین چائے کا پہلا سپ لیتے ہوئے توصیفی انداز میں بولا۔ ہاں، ناز چائے بہت اچھی بناتی ہے، مدثر عالم جو عالم چچا کا بیٹا اور ناز بھابی کا شوہر تھا، دوست کی تائید کرتا ہوا بولا۔ تبھی ناز بھابی آئس کو گود میں لیے اندر چلی آئی، جو ہاتھ بڑھا کر مدثر کی گود میں جانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ پاپا! مدثر نے ہاتھ بڑھا کر ناز کی گود میں چلتے ہوئے آئس کو لے کر بے ساختہ چوما۔ ناز آئس کو مدثر کو دیتی ہوئی چائے کے برتن اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ارے مدثر، تمہارے تو 2 بچے تھے، یہ تیسرا کب ہوا؟ افتخار حسین سرخ و سفید کالوں والے آئس کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کی شہد رنگ چمکیلی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ ارے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری تائی اماں جو نیچے رہتی ہے نا، ان کی بھتیجی کا بیٹا ہے، بیچاری بہت مجبور لڑکی ہے، ساس نے گھر سے نکال دیا ہے، شوہر نے پلٹ کر خبر نہیں لی اور اسے نکالنے کے بعد دوسری شادی بھی کر لی، ٹانگوں سے معذور بھی ہو گئی ہے، محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے، بہت مشکل حالات میں ہے بیچاری، اور ساتھ بیٹے کو بھی پال رہی ہے۔ مدثر دکھی لہجے میں بولا، جبکہ افتخار غور سے آئس کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا، یعنی اس بچے کی ماں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ کے بیچ سپریشن ہو گئی ہے۔ افتخار پرسوچ انداز میں آئس کو دیکھتا بولا، ہاں، اس کی ماں کا تائی اماں کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تم کہہ سکتے ہو مہروسہ کے شوہر کے ساتھ سپریشن بھی تقریباً ہو ہی چکی ہے۔ مدثر نے جواب دیا۔ ہاں گڈ، یعنی لائن کلیئر ہے پھر۔ افتخار سوچتے ہوئے مدثر کو دیکھنے لگا۔ مدثر، تم جانتے ہو میں پچھلے 10 سال سے بچے کے لیے کتنا پریشان ہوں، اپنی بیوی اور اپنے دنیا بھر کے علاج معالجے کو کروا چکا ہوں، مگر اب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ تم جانتے ہو دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، مگر اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ یتیم خانے سے بچہ لینا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے بیوی راضی نہیں ہوتی۔
اس لیے میرے ذہن میں ابھی ایک خیال آیا ہے۔ افتخار جھجکتے بولا، کیا خیال آیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ افتخار کھل کر بولو۔ مدثر ناسمجھی سے دوست کو دیکھنے لگا۔ مدثر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ مجھے چاہیے کسی بھی طرح۔ یہ کم سے کم یتیم خانے کے لاوارث بچوں سے تو بہتر ہے۔ یہ تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے خاندانی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اور ایک شادی شدہ جوڑے کی اولاد ہے، اس لیے میری بیوی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، افتخار نے ملتجی لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سنتا مدثر ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کچھ بھی بولے جا رہے ہو؟ یہ بچہ اپنی معذور ماں کا اکلوتا سہارا ہے، اسے بھی اس سے چھین لوں، وہ بیچاری پھر جیے گی کیسے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دے گی؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ کبھی نہیں مانے گی، مدثر برہم سے بولے تھے۔ اس بچے کے بدلے میں اسے بہت سارا پیسہ دوں گا مدثر، اس کی اور اس بچے دونوں کی زندگی سنور جائے گی، اسے زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ساتھ ہی اس بچے کی بھی بہترین پرورش ہوگی۔ تم اسے سمجھاؤ، اگر اس نے اپنا بچہ مجھے دے دیا تو لاکھوں کروڑوں میں کھیلے گا یہ، جبکہ وہ خود معذور دوسروں کی محتاج ہے، وہ کیا دے سکے گی اسے؟ افتخار کسی بھی قیمت پر مدثر کو منانا چاہتا تھا۔ دراصل مسئلہ اس کی بیوی میں تھا جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، جبکہ افتخار جو مدثر کی طرح ہی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، وہ اپنی کروڑ پتی بیوی کو صرف اولاد نہ پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی دوسری شادی کر سکتا تھا۔ اس نے لالچ کی وجہ سے ہی اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی ایک بیوہ کروڑ پتی عورت سے شادی کی تھی، مگر اولاد کی چاہت دونوں کو تھی، لیکن اس کی خاندانی بیوی کسی یتیم بچے کو گود لینا نہیں چاہتی تھی۔ مگر پھر بھی افتخار محروسہ نہیں مانے گی، وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، اور خود تائی جان اور ان کی بیٹی آئس سے بہت اٹیچڈ ہے، وہ لوگ اس کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ مدثر اب بھی متعامل تھا، اور اگر ان کو بن بتائے ہی ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں تو؟ افتخار اب کی بار ادھر ادھر دیکھتا دھیمی آواز بولا، دیکھو مدثر، برا مت ماننا، مگر اتنے سال سے دیار غیر میں جوتیاں چٹکانے کے بعد بھی تم آج تک اپنا خود کا گھر تک نہیں بنا پائے۔ بیوی بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ماں باپ کا بھی ساتھ ہے، پھر کل کو یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک مزدور پیشہ باپ اور کرائے کا گھر، یہ ان بچوں کی پہچان ہوگی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھیں، اچھی مہنگی گاڑیوں میں گھومیں، ان کی زبان سے نکلتے تم ان کی ہر خواہش پوری کر سکو؟ افتخار نے مدثر کو جاگتی آنکھوں سے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے تھے۔ کون باپ ایسا نہیں چاہے گا افتخار؟ مدثر پست آواز بولا۔ تو کر لو اپنی چاہت پوری، اس کے لیے گولڈن چانس میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جو پیسہ اس بچے کے بدلے میں اس کی ماں کو دیتا، اس سے ڈبل میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ بہت خواہش ہے نا تمہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی، تو کرو سٹارٹ، پیسہ میں تمہیں دوں گا، وہ بھی منہ مانگا۔ افتخار نے مدثر کی اصل کمزوری پکڑ لی تھی۔ مگر میں نے تم سے کہا نا کہ اس کی ماں راضی نہیں ہوگی افتخار۔ مدثر کے دل میں افتخار نے لالچ تو ڈال دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ محروسہ اپنے بچے کو کبھی نہیں بیچے گی، تو اس کی ماں کی رضامندی لے کون رہا ہے؟ تم خاموشی سے بنا اس کی ماں کو بتائے چپ چاپ اس بچے کو مجھے سونپ دو، بدلے میں منہ مانگا پیسہ میں تمہیں دوں گا۔ اب کے افتخار نے مدثر کی بولتی بالکل بند کر دی تھی۔ تم سچ کر رہے ہو افتخار؟ مدثر بے یقینی سے بولا، ہاں بالکل، تم اس بچے کو میرے حوالے کر دو، بدلے میں مجھ سے پیسہ لو اور اپنی خواہشات پوری کر لو۔ اس بچے کے قریب معذور ماں اور تمہاری بیوہ تائی 2 دن واویلا کریں گے، پھر رو دھو کر خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ افتخار لاپرواہی سے بولا، لیکن اگر انہوں نے پولیس کو بیچ میں انوالو کر لیا تو؟ مدثر نے خدشہ ظاہر کیا، ڈونٹ وری، وہ سب میرا درد سر ہے، تم بس میرا کام کر دو، اور پولیس کا پنگا ہوا بھی تو تم اپنا منہ بند رکھنا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ افتخار نے مدثر کو پوری طرح شیشے میں اتار لیا تھا، جو اب پرسوچ نگاہوں سے فرش پر کھلتے آئس کو دیکھ رہا تھا، جو ان دونوں کی پلاننگ سے انجان نیچے بیٹھا مدثر کے بیٹے کی ٹوائے کار سے کھیل رہا تھا۔